दो कदम का था फासला। दो कदम का फासला था इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय मरियम साजिद। और ये नॉवल ख़वातीन डाइजेस्ट का है जो कि अगस्त 2009 में लिखा गया था। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे ही बारिश की पहली बूंद ज़मीन पे पड़ी, पूरी हवेली में हलचल सी मच गई। चारपाइयाँ घसीट कर बरामदे में बिछा ली गईं और बुजुर्ग ख़वातीन ने वहाँ डेरे डाल लिए। सुघड़ किस्म की लड़कियां किचन में मसरूफ़ हुईं तो काम चोर लड़कियां आम के पेड़ के नीचे जमा हो गईं। सहन के वस्त में लगे हुए उस पेड़ पर मोटे से रस्से का झूला डाला गया था। अब बारियों का फैसला हो रहा था कि पहले कौन झूला झूलेगा। हर लड़की चाहती थी कि वो पहले झूला झूले, मगर अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा था। छत पर बारिश एंजॉय करते हुए वलीद को ये शोर बड़ा नागवार गुजर रहा था, लिहाजा वो दबे पांव छत से उतरा और लड़कियों से छुप कर पेड़ पे चढ़ा और झूला खोल दिया। राबिया जो झूले पे बैठी हुई थी, पीठ के बल नीचे गिरी। ओय अल्लाह! वो कमर पे हाथ रख के चिल्लाई, तुम लोगों का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा था, लिहाजा मैंने सोचा कि इस फसाद की जड़ को ही खोल दूं। वलीद दांत निकालते हुए नीचे उतरा। वलीद के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूले को हाथ लगाने की? मैं ताया जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी, देखना तुम। आयशा दांत पीस के बोली। करना करना ज़रूर करना, मैं भी उन्हें बताऊंगा कि तुम लोग कैसे बच्चों की तरह लड़ रही थीं। आवाज़ें बाहर तक जा रही थीं। उसकी मुबालगा आराई पर आयशा हैरत से मुंह पे हाथ रखे उसे देखने लगी। झूठे कहीं के, कब हमारी आवाज़ें बाहर गई हैं? अच्छा छोड़ो इस बहस को, आओ कोई गेम खेलते हैं। उसने एक नई तजवीज़ पेश की। जी नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी, अब शराफत से दोबारा झूला डाल दो। बारिश लम्हा बलम्हा तेज़ होती जा रही थी। आम का पेड़ काफ़ी घना था, इसलिए अभी तक उनकी बचत हो रही थी, मगर कई मन चली बूंदें कैरियों से फिसल फिसल कर सुच्चे मोतियों की मानंद उन पर निछावर हो रही थी। चलो आओ ना, गानों का मुकाबला करते हैं। मैं हारिस, अदील और अमाद को भी बुला लाता हूँ। जी नहीं, हमें तुम जैसे बेईमान लोगों से कोई मुकाबला नहीं करना। और अब बस जाओ। राबिया बेचारी अभी तक अपनी कमर पकड़े खड़ी थी। गर्मा गर्म पकोड़े खा लो, गर्मा गर्म चाय पी लो। रान्या किसी रेढ़ी वाले की तरह सदाएं लगाती किचन से बरामद हुई। इस सदा का असर छत पर नहाते अम्मार और अदील पर इतनी जल्दी हुआ कि अगले चंद लम्हों में वो दोनों बोतल के जिन की तरह बरामदे में हाजिर थे, और उनके पीछे पीछे हारिस। वलीद, हमज़ा कहाँ है? आरिफा बेगम को अपना इकलौता लख्ते जिगर नज़र न आया तो उन्होंने वलीद से पूछा। फुफ्फो, आप फिक्र न करें, आपके शहजादे साहब कहीं बाहर बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। पकोड़ों से इंसाफ करते हुए उसने बेफिक्री से कहा। रानिया बेटे, हमज़ा के लिए पकोड़े रखे हैं ना? उसे बहुत पसंद हैं। नानू को भी अपने लाडले का ख्याल आया। जी दादो, उसके लिए मैंने रख दिए हैं। सबसे पहले, आखिरी हिस्सा उसने दिल में कहा था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि कभी ऐसी बारिश उसके अंदर भी हुई थी, मगर अब तो अरसा हो गया था उसके दिल की बंजर ज़मीन पर बारिश नहीं हुई थी, बल्कि अब तो इस ज़मीन पर दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं। अपने इर्द गिर्द के लोग इस तरह महसूस हो रहे थे जैसे चलते फिरते मगर गूंगे साए। वो कितनी देर से बाहर देख रहा था, फिर उसे लगा कि कोई उसे बुला रहा है। उसने बेजारी से अंदर की तरफ मुड़ कर देखा। कहाँ गुम हो जाते हो तुम? मैं कितनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ। सोजन उसे घूर रही थी। सोजन उसके ऑफिस की सबसे हसीन लड़की थी। ऑफिस में कई लोग उसकी एक निगाह के तालिब थे, लेकिन इस खूबसूरत सी लड़की के साथ एक मसला था, वो ये कि वो इस बंदे को अपना दिल दे चुकी थी जिसका अपना दिल उसके पास नहीं रहा था। ओह आई एम सॉरी, ऐसा करो तुम ये रख जाओ, मैं खुद देख लूँगा। उसने जल्दी से उसके हाथों से फाइल्स ले ली। अपनी सीट पर वापस आकर उसने दोबारा उसे देखा, जो अब अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। शक्ल सूरत अच्छी हो तो इसका ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान दूसरों को हकीर समझना शुरू कर दे। ना, नहीं, दिल नाम की कोई चीज़ इस शख्स के पास है भी या नहीं? उसने जल कर सोचा। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो। हमजा साहब सहन के ऐन दरमियान सर पर पग और कमर में राबिया का दुपट्टा बांधे ठुमके लगा रहे थे। वलीद, हारिस, अदील, अम्मार और शारिक उसका हौसला बढ़ा रहे थे।
کبھی تالیوں سے اور کبھی سیٹیوں سے، اور کبھی زیادہ کھجلی ہوئی تو اس کے ساتھ آ کے ٹھمکے لگانے لگتے۔ وے حمزہ، میں کہہ رہی ہوں بس کر یہ بندر ناچ، تیرا ماموں آ گیا نا تو اسی کمر بند سے پکڑ کر باہر نکالے گا۔ نانو اپنی ہنسی روک کر اسے ڈانٹنے لگی۔ آج ہانیہ کی بات طے ہو گئی تھی اور یہ سب اسی سلسلے میں کیا جا رہا تھا۔ ہانیہ ماموں زاہد صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھی، یعنی یہ اس گھر کی پہلی خوشی تھی، لہٰذا سارے ہی پرجوش تھے۔ ساجن میرا اس پار ہے، ملنے کو دل بے قرار ہے۔ اندر ساری لڑکیوں نے ہانیہ کو گھیر کے بٹھایا ہوا تھا۔ اس کا منگیتر کویت میں تھا اور اس کے آنے پر ہی شادی ہونی تھی۔ ہو کھا، تمہارا ساجن تو اس پار کیا اس شہر میں بھی نہیں، بلکہ یہ سامنے صحن میں کھڑا ٹھمکے لگا رہا ہے۔ عائشہ نے رانیہ کو چھیڑا۔ خدا ایسا مسخرہ ساجن تو کسی کو نہ دے، اس نے جل کے کہا۔ اوہو بس بس، ہانیہ نے انہیں گرکا۔ اب ایسا بھی مسخرہ نہیں ہے۔ وہ اس کا لاڈلا تھا، اسی لیے اپنے لاڈلے کی تعریف پر تڑپ اٹھی تھی۔ بن ساجن جھولا جھولوں، میں وعدہ کیسے بھولوں۔ صحن سے باریک سی آواز آئی تو وہ سب ادھر متوجہ ہو گئیں۔ ہانیہ کے لاڈلے صاحب ہانیہ کا ہی دوپٹہ سر پہ ڈالے پتنگ پر جھولے لیتے ہوئے گا رہا تھا۔ بدتمیز انسان، ہانیہ کے کھلے ہوئے منہ سے نکلا۔ ٹھہرو ذرا، میں ابھی بتاتی ہوں۔ اب پورے صحن میں حمزہ صاحب چھلانگے لگا رہے تھے اور اپنے لاڈلے کے پیچھے پیچھے جھاڑو اٹھائے ہانیہ۔ اماں دیکھ، او دیکھ تیری منڈی بگڑی جائے، ہو بیبے ویکھ، ہاں ویکھ تیری منڈی بگڑی جاوے۔ منہ تو پھر بھی اس کا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہانیہ اب بس کرو، حمزہ انسان بنو۔ بڑی ممانی دونوں کو باری باری منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا طوفان مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ بڑے ماموں کی دھاڑ سے اچانک ہر چیز جیسے تھم سی گئی۔ منظر تیزی سے بدلا۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے جھاڑو چھوٹ گئی۔ چارپائی پہ چڑھا ہوا حمزہ بھی چھلانگ لگا کے نیچے اترا۔ صحن میں کھڑے تماشائی بھی اپنی خیر مناتے ہوئے آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ 2 گھڑی سکون نہیں ہوتا؟ شرم سے ڈوب مرو۔ ہانیہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ہانیہ کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ اور تم؟ اب ان کا اشارہ حمزہ کی طرف تھا۔ تم تو ان سب سے بڑے ہو۔ اگر بڑے کے یہ کرتوت ہوں گے تو پھر یہ بچے تم سے کیا سیکھیں گے؟ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، اور اگر غلطی سے گھر میں رہ جاؤ تو کچھ ہاتھ پیر بھی ہلا لیا کرو۔ کام کاج کوئی ہے نہیں اور مستیوں میں سب سے آگے۔ حمزہ کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ رانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ابو کو۔ اچھا اب بس کرو، بچے تو ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ نانوں نے انہیں ٹوکا تو وہ اندر چلے گئے۔ چلو جاؤ تم لوگ اپنے کمروں میں، انہوں نے سہمے ہوئے پوتے پوتیوں سے کہا۔ حمزہ کچھ دیر وہیں کھڑا اپنے ہونٹ کاٹتا رہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ولید جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اس کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا ہے یار؟ کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے ابا تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ وہ سر جھکائے چلتے حمزہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو ایک کان سے تو سنا کر اور دوسرے کان سے نکال دیا کر۔ ہاں، حمزہ نے ایک گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا اور پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ ولید کو لگا کہ شاید وہ کوئی بہت گہری بات سوچ رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اس نے ایک نظر ولید کو دیکھا۔ آج کون سی مووی دیکھوں کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ بے غیرت! ولید چند لمحے حیران ہونے کے بعد اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سڑک پہ چلتے چلتے وہ اچانک چونک گیا۔ اسے لگا جیسے اسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے اس سڑک پہ چلتے ہوئے۔ اس نے اپنی ناک کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر اپنی سانسوں سے تھوڑا گرم کرنا چاہا، مگر شاید اس کی سانسیں بھی اس کے احساسات کی طرح سرد ہو چکی تھیں۔ اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ اتنی رات ہو گئی تھی مگر اس شہر میں اس وقت بھی زندگی متحرک تھی۔ اچانک ہی اسے بھوک کا احساس ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، نہ جانے کب سے، مگر اب وہ اسی طرح ہو گیا تھا، احساسات سے عاری۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد پیسہ حاصل کرنا تھا، اور اب تو اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ وہ آرام سے بڑے پیمانے پر کوئی کاروبار بغیر کسی کی مدد کے شروع کر سکتا تھا، مگر وہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹ ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب پاکستانی بازار شروع ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ نہ تو کپڑوں کا کمبینیشن نیا تھا اور نہ ہی ڈیزائن۔ پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹہ، پتہ نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر رک گیا۔ عرصہ ہو گیا تھا اسے کوئی چیز خریدے ہوئے۔ کوئی چیز تب خریدتا تھا جب پہلی چیز استعمال کے قابل بھی نہ رہتی تھی۔
اس نے وہ سوٹ خرید لیا اور باہر آ کر وہ سوچنے لگا کہ وہ اس کا کیا کرے۔ اپنے فلیٹ میں آ کر اس نے سنبھال کر اسے ایک دراز میں لاک کر دیا۔ کہاں تھے تم؟ عارفہ بیگم نے اس کے لیے دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ کہیں نہیں، بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ اندر آ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ٹائم دیکھا ہے؟ زاہد بھائی تمہارا پوچھتے پوچھتے سو گئے ہیں۔ آخر اتنی دیر کیا کرتے رہتے ہو باہر؟ وہ کچن کی طرف چل پڑا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ کچھ نہیں کرتا، کھانا ہے تو دے دیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ باہر سڑکوں پہ آوارہ گردی کرتے رہے ہو نا؟ انہوں نے کھانا گرم کرتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا۔ نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ اب پھپھو سے بھی جھوٹ بولو گے؟ رانیہ دروازے کے پاس کھڑی کہہ رہی تھی۔ میں وہ مووی دیکھنے گیا تھا، وہ گڑبڑا گیا۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اس نے رانیہ کے چہرے پر نظریں جما کے پوچھا۔ اس کے لہجے میں چھپی شرارت وہ محسوس کر چکی تھی۔ میں؟ اس نے ایک نظر عارفہ بیگم کی پشت پہ ڈالی اور پھر بولی، میں کیا سبھی جاگ رہے ہیں؟ آخر گھر کا انوکھا لاڈلا ناراض ہو کے گیا تھا تو بھلا کوئی کیسے سو سکتا تھا؟ اس کی بات مکمل کر کے اس نے اسے منہ چڑھایا۔ اچھا تو باقی سب بھی جاگ رہے ہیں؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ اب اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ ہاں نہیں، وہ گڑبڑائی، وہ میں ہانیہ اپی کو اور دادو ہی جاگ رہے تھے، اس نے نظریں چرا کے جواب دیا۔ اتنے میں عارفہ بیگم نے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ امی پلیز ایک کپ چائے بھی بنا دیں؟ پھپھو آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں۔ رانیہ نے چائے کا پانی چولہے پہ چڑھایا۔ اچھا بیٹا، پھر میں امی کے کمرے میں جا رہی ہوں، تمہیں برتن وغیرہ بھی سمیٹ دینا۔ اور وہ باہر نکل گئیں۔ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ پانی میں چینی پتی ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کس طرح؟ وہ کھانے پر جھکے جھکے پوچھنے لگا۔ یہی، ابا کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ پھپھو کو الگ پریشان کر رکھا ہے تم نے؟ آخر تم ابا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ ان کے ساتھ مل کر اس نے بیچ میں ہی رانیہ کی بات کاٹ دی۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر انہوں نے مجھ سے یہی کام کروانا تھا تو پھر مجھے پڑھایا کیوں؟ یہ کام تو میں معمولی سا پڑھ لکھ کر بھی کر سکتا تھا۔ میں 1000 دفعہ انہیں کہہ چکا ہوں کہ مجھے فیکٹری کے کام سے نفرت ہے، اور پھر فیکٹری کا کام سنبھالنے کے لیے ان کے ساتھ اور لوگ بھی تو ہیں، واحد ماموں، زاہد ماموں، اور شام کو ولید بھی آفس کا چکر لگا آتا ہے۔ پھر انہیں کیا پرابلم ہے؟ تو پھر تم کوئی ڈھنگ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ جب مجھے میری مرضی کی جاب ملے گی تو کر لوں گا، اس نے اسی کے انداز میں کہا جیسے تمہیں ٹرے میں سجا کے پیش کریں گے نا، ڈھونڈو گے تو ملے گی نا۔ اس نے زور سے کپ ٹیبل پہ پٹکا۔ بائی دا وے، تمہیں میرے کام کرنے نہ کرنے سے کیا تکلیف ہے؟ کھانا تو وہ ختم کر چکا تھا، اس لیے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ مجھے کیا تکلیف ہونی ہے؟ اس نے برتن اٹھا کر سنک میں پٹکے۔ میری طرف سے جاؤ جہنم میں۔ منہ موڑ کے وہ برتن دھونے لگی۔ اچھا، اگر سچ مجھ یہاں سے چلا گیا تو تم لوگوں کی آدھی پریشانیاں تو سمجھو ختم ہو جائیں گی۔ حمزہ، انسان بن جاؤ۔ وہ اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ کوئی انسان بنانے والی لے نہ آؤں؟ وہ اپنی ساری ٹینشن بھلائے اسے چڑھانے میں مصروف تھا، اور وہ چڑ بھی گئی۔ تمہیں دے گا کون؟ بات منہ سے نکل گئی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ارے کیوں نہیں دے گا؟ آخر اتنا ہینڈسم ہوں، اور کسی نے نہ دی تو ماموں تو ضرور ہی دے دیں گے۔ کیوں دیں گے نا اپنی پیاری بیٹی۔ اب تم ضرورت سے زیادہ پھیل رہے ہو، ہٹو آگے سے۔ اس نے شکر کیا کہ حمزہ اس کی بات کی گہرائی تک نہیں پہنچا۔ اسے سامنے سے ہٹا کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کے سوچنے لگا، واقعی مجھ جیسے کنگلے کو کون دے گا اپنی بیٹی، جس کے پاس نہ زمین اپنی ہے نہ آسمان۔ لیکن رانیہ تو میری زندگی کی پہلی اور آخری خوشی ہے، اگر یہ بھی مجھ سے چھن گئی تو میں کیسے زندہ رہوں گا؟ عارفہ بیگم 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں، اماں ابا کی لاڈلی تھیں تو بھائیوں کی تو ان میں جان بسی تھی، مگر ان کے نصیب اچھے نہیں تھے۔ شادی کے 2.5 سال بعد ہی حسین احمد ایک حادثے کا شکار ہو کے فوت ہو گئے۔ وہ اپنی ماں کا واحد سہارا تھے۔ ان کے والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس وقت حمزہ 1.5 سال کا تھا۔ جب باپ کی وفات کے 3 مہینے بعد دادی بھی چل بسیں۔ عارفہ بیگم ایک دفعہ پھر اپنے ماں باپ کی دہلیز پہ آ بیٹھیں۔ بھائیوں نے دوسری شادی پہ مجبور کیا، مگر وہ نہ مانی اور تندہی سے حمزہ کی پرورش میں مگن ہو گئیں۔ حمزہ شروع سے ہی بہت حساس بچہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ نوٹ کرتا رہتا اور پھر اپنی ماں سے پوچھتا۔ عارفہ اسے بتاتی کہ اس کے پاپا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اس لیے وہ گھر میں اکیلے تو نہیں رہ سکتے، تو ماموں انہیں اپنے گھر لے آئے ہیں۔ ایک دفعہ اسکول میں اس کے ایک دوست نے، جس کے والد حیات نہیں تھے اور وہ بھی اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا، نے بتایا کہ اس کی ممانیاں کس طرح اسے اس کی امی اور بہنوں کو تنگ کرتی ہیں، انہیں اپنا بچا ہوا کھانا دیتی ہیں اور ماموں سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگوا کے اسے مار پڑواتی ہیں۔ پھر
اس نے حمزہ سے پوچھا کہ کیا تمہاری ممانیاں بھی ایسی ہی ہیں؟ مگر حمزہ نے بڑے اعتماد سے نفی میں سر ہلا دیا اور اتفاق سے اس کا اعتماد اسی دن ظہور پذیر ہونے والے واقعے سے کرچی کرچی ہو گیا۔ اس دن وہ گھر گیا تو عارفہ بیگم چپ کے رو رہی تھیں۔ وہ کافی دیر انہیں دیکھتا رہا اور پھر جب بڑی ممانی کے آنے پر عارفہ بیگم نے تیزی سے آنسو صاف کیے، وہ کھٹک سا گیا۔ اس دن اس کے نانا کی پہلی برسی تھی اور اپنے والد کی یاد میں عارفہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ممانی نے انہیں کچھ کہا ہے۔ کھانے کے لیے وہ کچن میں گیا تو سب کچھ ابھی تیاری کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ممانی اس کے لیے رات کا بچا ہوا پلاؤ گرم کر رہی ہیں۔ وہ بغیر کھانا کھائے ہی اٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں ابھی تک اپنے دوست کی باتیں تازہ تھیں اور پھر اسی دن سے اس نے ماموں اور ممانیوں کے رویوں کو منفی انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ حساس ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ضدی اور انتہا پسند بھی تھا، اور اسی بات کی شکایت عارفہ بیگم نے زاہد صاحب سے لگائی تو انہوں نے اس کی اچھی طرح سے کلاس لی اور پھر ہلکی پھلکی سزا بھی دے ڈالی۔ پھر زاہد ماموں کی ہر بات کی نفی کرنا جیسے اس پہ فرض ہو گیا، لیکن اب رانیہ کی وجہ سے وہ ان کی بات پر تھوڑے بہت کان دھرتا، مگر کرتا ہمیشہ اپنی مرضی۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ سے اچھا تھا اور کچھ عارفہ بیگم کی اس پر کی ہوئی محنت تھی کہ وہ ہر کلاس میں پوزیشن لیتا تھا۔ MBA میں بھی اس نے ریکارڈ برقرار رکھا۔ اب وہ فارغ تھا اور صرف اپنا وقت ضائع کر رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس جاب آفرز نہیں تھیں، لیکن کبھی کام اسے پسند نہیں آتا اور کبھی ماحول اور کبھی اس کا موڈ نہیں ہوتا، لہٰذا کچھ ہی دن بعد وہ ہر جاب کو لات مار کے گھر بیٹھ جاتا اور پھر زاہد صاحب سے ڈانٹ سنتا۔ آج وہ بڑے عرصے بعد اتوار کے دن گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ اپنے ایک بہت قریبی دوست کے گھر کی طرف تھا جو اسی کی طرح اکیلا رہتا تھا۔ تجھ کو بھول کر زندہ رہنا، تیری جدائی کا دکھ سہنا، مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ دونوں اس وقت کوکنگ کر رہے تھے۔ لاؤنج میں راہیل کا میوزک سسٹم آن تھا۔ اس گانے کو سن کر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ کیا ہوا؟ راہیل نے اس کا اچانک چونکنا اور ہاتھوں کا رکنا محسوس کیا۔ کچھ نہیں۔ وہ پھر سے پین کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، تو کچھ کہہ رہے تھے تم؟ میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے امی کا فون آیا تھا۔ کہہ رہی تھیں کہ موسیٰ نے ایک دانت نکال لیا ہے اور اب تھوڑا تھوڑا چلنے لگا ہے۔ بیٹے کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ یار، اب تو سب کو بلوا ہی لوں گا یہاں پہ۔ بہت رہا اکیلا۔ مجھے تو لگتا ہے جب وہ پہلی دفعہ بابا بولے گا تو تب بھی میں وہاں نہیں ہوں گا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر بے تاثر نظروں سے راہیل کو دیکھتا رہا۔ اور کچھ کہا آنٹی نے؟ اس سوال کے اندر بھی ایک سوال چھپا ہوا تھا جو راہیل نے فوراً بھانپ لیا۔ ہاں، بتا رہی تھی کہ وہاں سب خیریت ہے۔ اس کا سارا زور وہاں پر تھا۔ ہاں، اب تو خیریت ہی ہونی ہے نا؟ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ راہیل اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ تم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آر یا پار؟ وہ اور رانیہ سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسا فیصلہ؟ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے روکی۔ اس وقت اس سے لڑتی جھگڑتی، اس کے لیے پریشان ہوتی اور اسے سمجھاتے ہوئے رانیہ اسے بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اتنی دیر سے بکواس کر رہی ہوں؟ حمزہ، خدا کے لیے سیریس ہو جاؤ۔ آخر میں اس نے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ دیکھو، اظہار وغیرہ تو مجھے کرنا نہیں آتا مگر میں تمہارے لیے سیریس ہی ہوں۔ وہ کچھ دیر تو اپنی بات سے لفظ سیریس اور اظہار کا تعلق سوچتی رہی، پھر جیسے ہی مطلب سمجھ آیا وہ اس پر چلانے لگی۔ تم بہت ہی بدتمیز، بہت ہی فضول انسان ہو۔ تم ہمدردی کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہ اس سے ہمدردی قطعاً نہیں کر رہی تھی، یہ حمزہ کو معلوم تھا۔ وہ جانے لگی تو اس نے مزے سے سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلا دیں۔ سوری یار، اب نہیں تنگ کروں گا۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دیکھو، وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ اگر تمہیں جاب کرنی ہے تو سنجیدگی سے کرو، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے ہی فیکٹری چلے جایا کرو۔ ولید بھی تو تقریباً تمہارے جتنا ہی ہے، اس نے بھی تو فیکٹری جانا شروع کر دیا ہے۔ آخر بات میں تو تم لوگوں کو ہی سنبھالنی ہے۔ وہ فیکٹری ولید کے باپ کی ہے اس لیے وہ جاتا ہے، تو تمہارے بھی تو ماموں کی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے رانیہ بی بی، بہت فرق پڑتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بس میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ تو کیا ابو کی محبت تمہیں احسان لگتی ہے؟ اور پھر اس فیکٹری میں پھپھو کے بھی تو شیئرز ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ سے احسان والا خناس کیسے نکالے۔ ماموں نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، مجھے اتنا پڑھایا لکھایا ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے، اور یہی امی کا حصہ بھی۔
وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا اور رانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر اسے یہاں کیا تکلیف ہے؟ شاید صاحبزادے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجان شہر، انجان لوگ، انجان سڑکیں۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، مگر ابھی تک وہ یہاں اجنبی تھا۔ پتہ نہیں یہ سمندر جتنا وسیع شہر اس جیسے کتنے ہی اور اجنبی اپنی گود میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے یہاں آنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ یہاں آ کر تو اس نے اور بھی زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ اتنی محنت کیوں کر رہا تھا، جبکہ اب اسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب اسے ضرورت تھی تو وہ کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اب تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا، اور وہ بھی ایک نہیں، 2 2 3 3، مگر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ لیکن سکون یہاں اسے کس طرح مل سکتا تھا؟ وہ کہیں دور، بہت دور چھوڑ آیا تھا۔ موقع ملا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں صنم، حمزہ دھیرے سے گنگنایا۔ رانیہ ہانیہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی اور عائشہ سلیقے سے انہیں ہینگ کرتی جا رہی تھی۔ یہ سب ہانیہ کی بری کے کپڑے تھے۔ بس اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے اس کی شادی میں، گو کہ ابھی باضابطہ طور پہ تاریخ طے نہیں ہوئی تھی، مگر وہ لوگ کچھ ہی دن میں تاریخ لینے آنے والے تھے۔ ایسا موقع دینے سے پہلے ابو تمہارا سر نہ پھاڑ دیں گے، وہ بڑبڑائی۔ وہ سٹول پہ چڑھا ٹیوب لائٹس چیک کر رہا تھا، کیونکہ بڑے ماموں کا حکم تھا کہ گھر کی تمام لائٹس بہترین کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ رانیہ کی بڑبڑاہٹ پر اس نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اوہو بھائی، کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اونچا بولو۔ وہ اس کی طرف جھکا اور سٹول بیچارہ سارا وزن ایک سائڈ پہ پڑنے کی وجہ سے پھسل گیا۔ حمزہ صاحب چاروں شانے چت رانیہ کے قدموں میں پڑے تھے۔ ہائے کیا ہوا؟ عائشہ اس کی طرف لپکی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ فضول حرکتیں چھوڑ دو، مگر تم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو۔ بہت خوشی ملتی ہے نا تمہیں یہ سب کر کے۔ آخر میں اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ رانیہ بس کرو، ایک تو بیچارہ گرا ہے اور اوپر سے تم۔ عائشہ نے اسے ڈانٹ کر پیچھے کیا۔ کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے حمزہ سے پوچھا جو ابھی تک نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اف میرا سر۔ اس نے سر پکڑا تو ان دونوں کی آنکھوں میں تشویش در آئی۔ کیا ہوا، سر پہ لگی ہے؟ رانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہائے میرا پاؤں۔ وہ پاؤں ٹیڑھا کر کے کراہا۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے؟ اف میں کیا کروں، میرے سر میں بہت سخت درد نہیں ہو رہا۔ ہائے میرے پاؤں میں بھی موچ نہیں آئی، وہ بین کرنے والے انداز میں بولا تو وہ دونوں حیرت سے دیکھنے لگیں۔ اس نے ایک نظر رانیہ پہ ڈالی جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ننھے ننھے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس کرو، کہیں نہیں لگی، مذاق کر رہا تھا۔ وہ اٹھا، سٹول سیدھا کیا اور دوبارہ اس پہ چڑھ گیا۔ اب اس کے لبوں پر ایک نیا گانا تھا۔ مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو، کہو نہ کہو مجھ کو سب کچھ پتہ ہے، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ کپڑے پھینک کر باہر نکل گئی۔ یار پتہ ہے موسیٰ نے چلنا شروع کر دیا ہے۔ آج راہیل اس کے فلیٹ پہ آیا تھا۔ اچھا، مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ واپس چلا جاؤں۔ یار یہ لمحے زندگی میں بار بار تو نہیں آتے نا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ جب اس نے پہلا قدم اٹھایا ہوگا اور دوسرا قدم اٹھانے میں قدرے ہچکچایا ہوگا۔ شازیہ اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھی ہوگی۔ وہ شاید تصور کی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم اتنی محنت اور مشقت جو یہاں کرتے ہیں، اگر وہی اپنے ملک میں کریں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مگر ہم ہیں کہ ڈالرز اور پاؤنڈز کے لالچ میں یہاں بھاگے آتے ہیں اور غیروں کی چاکری کرتے ہیں۔ پتہ ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف جسمانی طور پہ آزاد ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ راہیل کے لہجے میں تلخی روز بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر یار یہاں پیسہ بھی بہت ہے۔ پیسہ؟ اپنوں کے پیار سے دور کتنے ہی خوبصورت لمحوں سے محروم ہو کر ہم یہ پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، پیسے سے کیا محبت خریدی جا سکتی ہے؟ راہیل اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر سب کچھ اس کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ صرف ایک جملہ اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ پیسے سے کسی کی محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ ٹھا بادام اڑا اور سیدھا ہانیہ کی ٹانگ پہ لگا۔ ہائے، اس نے جھک کر ٹانگ کو سہلایا۔ اللہ تمہیں پوچھے رابعہ، اتنی زور سے تو گولی بھی نہیں لگتی ہوگی۔ ہانیہ آپی اب میں کیا کروں، جیسے ہی ہتھوڑی مارتی ہوں بادام اڑ جاتا ہے، تو اب آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ رابعہ صاحبہ تو پہلے ہی عاجز آئی ہوئی تھیں۔ اب اس نے ایک ہاتھ سے بادام پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی بادام پہ ماری۔ ٹھا کی آواز تو رابعہ کی چیخ میں ہی دب گئی۔ بیچاری نے بادام کی جگہ اپنے انگوٹھے کو نشانہ بنا لیا تھا۔ اب وہ انگوٹھا منہ میں ڈالے پورے کچن میں ناچ رہی تھی۔ اب بس کرو، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے اور تمہارا ناچ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ چھوٹی چچی نے اپنی پلوٹی کی اولاد کو تعصب سے دیکھا۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا شارق اور ایک ہی بیٹی رابعہ۔
کالج اسٹوڈنٹ تھی مگر عقل نام کی نہیں تھی۔ اس کے برعکس ثانیہ اور عائشہ بھی اس کی ہی ہم عمر تھیں مگر بہت ذمہ دار اور سلیقہ مند۔ بڑے ماموں یعنی زاہد صاحب کی 4 اولادیں تھیں، ہانیہ، ولید، رانیہ اور عمار۔ منجلے ماموں یعنی واحد صاحب کی 5 اولادیں تھیں، حارث، عائشہ، ہادیہ، مدیحہ اور عدیل۔ جبکہ چھوٹے ماموں یعنی شاہد ماموں کے 2 ہی پیس تھے اور دونوں ہی نادر نایاب۔ ابھی بھی ڈھونڈ کر انہوں نے رابعہ کو سب سے آسان کام دیا تھا، یعنی بادام توڑنے کا، مگر ہائے امی میرا انگوٹھا سن ہو گیا ہے۔ وہ ابھی تک انگوٹھے کو پکڑے بیٹھی تھی۔ ہانیہ کے سسرال والے باضابطہ طور پر تاریخ لینے آ رہے تھے اور رات کا کھانا بھی انہیں یہیں کھانا تھا، اس لیے سبھی مصروف تھے بما ہانیہ۔ پیاز، ٹماٹر، سبزیاں وغیرہ سب دادی کاٹ کر دے رہی تھیں، ہر ایک اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہا تھا۔ بس یہ میرا آخری چکر تھا بازار کا، اب حارث کی باری ہوگی۔ حمزہ نے 5 بڑے بڑے شاپرز کچن میں لا کے رکھے۔ نہیں بیٹا اب اور کچھ نہیں چاہیے، منجلی مامی مصروف سے انداز میں بولی۔ ہاں اب اپنے بیٹے کی باری ہے نا، اسی لیے۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے نکل گیا تو وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگی۔ تو تم میرے بیٹے نہیں ہو؟ ارے یہ اس کو کیا ہوا ہے مامی، اسے کچھ کھانے کو دیں ورنہ یہ تو اپنا انگوٹھا ہی کھانے لگی ہے۔ اس نے بات پلٹ دی۔ رابعہ سویٹی آج فیڈر نہیں ملا کیا؟ وہ بیچاری درد کی وجہ سے انگوٹھا منہ سے نکال نہیں سکتی تھی، لہٰذا گھورنے پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ محترمہ بادام توڑ رہی تھیں، غلطی سے اپنے انگوٹھے کو بھی بادام سمجھ بیٹھی۔ رانیہ کھیر میں چمچہ چلاتے ہوئے بتانے لگی، حمزہ ذرا یہ بادام پکڑا دو۔ اس نے بادام مانگے۔ کہاں ہیں؟ اس نے بادام تلاشے۔ وہ ریڈ باؤل میں ہیں، رانیہ نے پلٹ کر اسے بتایا۔ وہ پیالہ اٹھا کر رانیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور دیگچے میں جھانکتے ہوئے اس سے پوچھا، رانیہ اتنے بڑے دیگچے میں صرف بادام ڈالو گی؟ کیا مطلب؟ وہ فوراً پلٹی۔ یہ اس باؤل میں تو صرف 5 ثابت بادام اور یہ تھوڑا سا ان کا چورا ہے۔ وہ باؤل میں ایک انگلی سے بادام اس طرح ادھر ادھر کر رہا تھا جیسے وہاں سے اور بادام نکلیں گے جو کہیں چھپ گئے ہیں۔ رابعہ خدا کے لیے جلدی کرو، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ رانیہ پلٹ کر چمچہ ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اب کیا کروں؟ اس نے بمشکل انگوٹھا نکال کے کہا، بادام توڑ کے دو۔ توڑ تو دیے ہیں۔ اب اس نے انگوٹھا بغل میں دبا لیا۔ سارے؟ وہ اور حمزہ بیک وقت بولے اور اب تو چھوٹی چچی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں تو اور کیا؟ تو باقی کدھر ہیں؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ رابعہ نے سر اٹھا کے حمزہ، رانیہ اور اپنی امی کو دیکھا جن کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ وہ جھکا کر آہستہ سے بولی، وہ تو اڑ گئے۔ پہلے تو وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے مگر پھر اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، گویا ایک ہی دن میں باداموں کے پر نکل آئے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یار تم بیٹھ کے انہیں اڑتے ہوئے دیکھتی رہیں؟ 2 تھپڑ لگانے تھے کہ انسان کے بچے بنو، اور یہ 5 جو بچ گئے تھے ان کے پر نہیں نکلے تھے یا یہ بیچارے مرے ہوئے تھے؟ حمزہ نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر سنجیدگی سے سوال کیا، تمہیں یہ تو پہلے سے ہی نہیں، یہ تو پہلے سے ہی چھلے ہوئے تھے، میں نے تو یہ والے توڑے ہیں۔ اس کا اشارہ باداموں کے چورے کی طرف تھا۔ پھر تو بھائی رابعہ نے آج بڑا کمال کر دیا ہے۔ رابعہ خدا کے لیے بڑی ہو جاؤ، اتنا سا کام تمہیں دیا تھا مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ اٹھ جاؤ، برتن وغیرہ نکالو۔ چھوٹی ممانی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جا رہی ہوں امی، اب اتنے سے کام کے لیے ہاتھ تو نہ جوڑیں۔ کمال بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف اب باداموں کا کیا کروں؟ رانیہ کچن کے کونے قدروں سے مفرور بادام گرفتار کر رہی تھی۔ چاچی آپ یہ کھیر دیکھیں، میں یہ بادام توڑ لوں۔ وہ بادام لے کر نیچے بیٹھ گئی۔ لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ بھی نیچے رانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم جاؤ میں کر لوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں بادام پکڑتا ہوں، تم توڑتی جاؤ۔ اس نے ہتھوڑی ماری اور حمزہ نے سی کی آواز نکالتے ہوئے انگوٹھا منہ میں ڈالنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی رانیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایم سو سوری حمزہ، ایم ریئلی سوری، وہ اس کے انگوٹھے کو اپنے ہاتھوں کی گرمائش دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اٹس اوکے رانیہ، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں تو بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے سچ مچ لگ جاتا تو تم کیا کرتی؟ وہ اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رانیہ پہلے تو آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھتی رہی، پھر ہتھوڑی اٹھا کے اس کے پاؤں پہ دے ماری۔ ہائے اللہ، اف! وہ اٹھ کر ایک ٹانگ پہ ناچنے لگا۔ کیا ہوا حمزہ؟ ہانیہ اور دونوں ممانیاں اسے دیکھنے لگیں مگر وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھا۔ کچھ نہیں، اسے سچ مچ ہتھوڑی لگ گئی تھی۔ وہ مزے سے بولی، لڑکی تم تو بہت ظالم ہو۔ وہ لنگڑا کے چلتے ہوئے باہر جانے لگا۔ یہ لو، یہ لگا لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ کریم لے کے آئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پاؤں پہ لگا لینا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شام سے وہ لنگڑا کے چل رہا تھا اور چہرے پر بھی تکلیف کے آثار تھے۔ خیال آ گیا؟ وہ بالکل بچوں کی طرح منہ پھلا کے بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔
مگر تمہیں ابھی تک نہیں آیا ذرا جو کسی کی پرواہ ہو، بس اپنے ہی ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہو۔ وہ روٹھی روٹھی کتنی اچھی لگ رہی تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا کس کی پرواہ؟ اس نے بات پکڑی، کسی کی بھی نہیں۔ اچھا اٹھو، یہ کریم لگا لو۔ وہ حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا کر خود وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لگا لوں گا۔ حمزہ نے ٹالنا چاہا اور وہ ذرا اور پھیلا کر ٹانگوں پر اور چادر ذرا اور پھیلا کر ٹانگوں پر لے لی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم ابھی لگاؤ۔ وہ پھر کھڑی ہو گئی اور چادر کھینچ کر اس کی ٹانگوں سے اتاری۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر حمزہ نے تکلیف کو ضبط کیا۔ حمزہ یہ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی حمزہ کے پاؤں اور کبھی حمزہ کو دیکھتی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا ہی تحفہ ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، مگر پھر فوراً ہی بوکھلا گیا کیونکہ رانیہ صاحبہ رونے دھونے کا سیشن شروع کر چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک تو تمہارے آنسو، اوہو اب چپ بھی کر جاؤ۔ وہ بے بس سا بیٹھا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئی سویئر حمزہ، میں نے جان بوجھ کے اتنی زور سے نہیں ماری تھی۔ پھر پتہ نہیں، مجھے معاف کر دو پلیز، آئی ایم سوری۔ پہلے خود ہی ستاتی ہو اور پھر خود ہی۔ وہ بڑی مشکل سے بیڈ سے پاؤں نیچے کر کے بیٹھا۔ پلیز اب یہ رونا دھونا بند کرو، کیونکہ وہ رونا بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیونکہ روتے ہوئے تم بالکل چڑیل لگتی ہو۔ اس کا رونا بند کروانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے چڑھائے اور حسب معمول وہ چڑ بھی گئی۔ تم بہت ہی ڈھیٹ ہو حمزہ۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ اوہو پھر ناراض ہو گئی ہو؟ میں تو مذاق کر رہا تھا یار۔ اس کی بات سن کے وہ پلٹ آئی اور کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد بولی، حمزہ تم جو ہر وقت ہر کسی سے مذاق کرتے رہتے ہو نا، سوچے بغیر کہ اگلے بندے پر کیا بیت رہی ہے۔ فرض کرو اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو، کسی نے تمہارے جذبات کی پرواہ کیے بغیر تم سے کوئی مذاق کیا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا ایک دم کہا لگا کے ہنس پڑا۔ چلو بھائی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اب جانے رانیہ بھی کون سا فلسفہ بولنے والی ہیں، مگر وہ کریم کھول کر اپنے پاؤں پہ مساج کر رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی تو وہ پیچھے سے بولا، امی کو بھیج دینا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں آج موسیٰ کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے۔ راحیل کا چیزیں لے کر دل نہیں بھر رہا تھا۔ بس کر یار، وہ اکتا کے بولا، مجھے تو لگتا ہے تم نے اس کی شادی کی شاپنگ بھی ابھی کرنی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تو راحیل یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہو؟ راحیل نے اتنا اچانک اس کی تعریف کی کہ وہ جھینک گیا۔ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ راحیل نے ایک کھلونا اٹھا کے اسے دکھایا۔ یہ؟ اس کھلونے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یار، یہ 3-4 ماہ کے بچوں کے لیے ہے، جبکہ موسیٰ تو تقریباً 1 سال کا ہونے والا ہے۔ اوہ ہاں، راحیل نے ایک نظر کھلونے کو دیکھا اور پھر افسردگی سے واپس رکھ دیا۔ تمہارا مدثر سے رابطہ ہوا؟ سنا ہے وہ یہیں اس شہر میں ہی آ گیا ہے؟ راحیل نے چیز الماری میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، فون پہ بات ہوئی تھی۔ چلو اب میں چلا جاؤں گا تو کوئی تو تمہارا اپنا ہوگا یہاں، اور وہ پنڈی میں رہتا ہے نا؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ بالکل، بلکہ میرے محلے میں ہی رہتا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، وہ تمہیں زیادہ اچھی طرح باخبر رکھے گا۔ اچھا یار، کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گیا۔ آج راحیل کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، اور خوشی تو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ 3 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ 15 دن رہ گئے تھے ہانیہ کی شادی میں۔ کہنے کو تو 15 دن تھے، مگر 15 منٹوں سے بھی کم لگ رہے تھے۔ بقول دادو کے لڑکی کی شادی کی تیاریاں تو اس کی پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، اور جتنی بھی ہو کم ہی لگتی ہیں۔ ادھر بے وقت کی بارشوں سے ہر کام لٹک گیا تھا۔ بڑے دونوں ماموں آج فیکٹری کے کام سے باہر گئے تھے، اور شاید فرنیچر وغیرہ کا کام بھی وہیں سے نپٹاتے ہوئے واپس آتے۔ اس لیے ینگ پارٹی آج ذرا کھل کے سانس لے رہی تھی۔ اور رہے چھوٹے ماموں، وہ تو خود ان کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بھی ان کے ساتھ ڈھول بجا رہے تھے، اور اب اٹھ کر وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ آہستہ آہستہ تینوں ممانیاں، عارفہ بیگم اور دادو بھی اٹھ کے چلی گئیں، تو ینگ پارٹی کو کھلی چھٹی مل گئی۔ چلو حمزہ، اچھا سا گانا سنا دو، ہانیہ نے فرمائش کی۔ وہ بیچاری ابھی باہر آئی تھی، ورنہ اس سے پہلے دادو کے ڈر سے وہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ حمزہ کی آواز بہت اچھی تھی، لہٰذا سبھی اس کے سر ہو گئے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مٹی کی میٹھی میٹھی دھیمی دھیمی خوشبو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، اور رات کا وقت۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کچھ دیر سوچا اور پھر شروع ہو گیا۔ رمجھم کے گیت ساون گائے، ہائے بھیگی بھیگی راتوں میں۔ اب تو ایک کے بعد ایک فرمائش آنے لگی۔ اوہو اب بس بھی کرو یار، میں انسان ہوں، کوئی ریڈیو چینل نہیں۔ بس اب یہ آخری گانا ہوگا۔
میں بھی خریدار ہوں، میں بھی خریدوں گا۔ پیار کہاں بکتا ہے؟ پتہ بتا دو۔ فضول۔ اس نے ابھی ایک ہی شعر گایا تھا کہ رانیہ بیچ میں بول پڑی، کیا فضول؟ وہ بے مزہ ہو کے بولا، یہی بھلا پیار کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں خریدا جا سکتا؟ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر آج کل کے دور میں ہر چیز برائے فروخت ہے، بس پیسہ ہونا شرط ہے۔ پھر دیکھیں آپ پیسے کے کمالات۔ بالکل غلط، وہ دو ٹوک بولی۔ حمزہ صاحب، بے شک آج کل کے دور میں آپ پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، مگر محبت ہر چیز کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ پیسے سے آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے۔ میری یہ بات تم یاد رکھنا۔ پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ سب خاموشی سے انہیں سن رہے تھے اور اب حمزہ کے جواب کے منتظر تھے، مگر وہ کچھ نہیں بولا تو مجبوراً ولید کو یہ خاموشی توڑنی پڑی۔ ایک تو تم دونوں شروع ہو جاؤ تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، خواہ کی بحث۔ چلو اب میں ایک گانا سناتا ہوں۔ اس نے گانا گانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حارث نے پیچھے سے آ کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے۔ خدا کے لیے ہم پہ رحم کرو، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، میں اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے لہجے میں اتنی مسکینیت تھی کہ ولید کو بھی ہنسی آ گئی۔ ٹھہر جا، میں کرواتا ہوں تیری شادی۔ ولید نے اسے گردن سے دبوچ لیا تو اتنی مشکل سچویشن میں بھی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، سچی؟ تو حاضرین محفل کے کہے ابل پڑے۔ اوہو، اب کیا رہ گیا تھا؟ وہ موبائل کان سے لگائے مختصر سے لاؤنج میں ٹہل رہا تھا۔ نہیں، رہ تو کچھ نہیں گیا تھا، بس مارکیٹ تک گیا تھا تو کچھ اور چیزیں پسند آ گئی موسیٰ کے لیے۔ اس کا بس چلتا تو وہ ساری دنیا موسیٰ کے لیے خرید لیتا۔ پرسوں شام کی فلائٹ ہے نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں انشاءاللہ 2 دن بعد میں اپنے گھر میں ہوں گا۔ تم نے کچھ بھجوانا تو نہیں؟ راحیل نے پوچھا۔ نہیں، اس نے ایک لفظ میں بات ختم کر دی۔ اوکے پھر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فون رکھ کر وہ آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ خوشیاں جیسے اس حویلی پر بارش کی طرح برس رہی تھیں، ٹپا ٹپ لگاتار۔ جہاں ہانیہ کی شادی کی خوشی تھی وہیں اس کی رخصتی کا غم بھی۔ مہندی والے دن ہی دادو سمیت حویلی کی دوسری خواتین چپکے کئی دفعہ آنسو بہا چکی تھیں۔ مہندی کہیں لے کے جانی نہیں تھی، بلکہ گھر میں ہی یہ لوگ خود ہی کر رہے تھے۔ زاہد صاحب زیادہ شور شرابے کے قائل نہیں تھے۔ لڑکے والے اپنے گھر مہندی کر رہے تھے اور یہ لوگ اپنے گھر۔ لڑکیوں نے پروگرام بنا لیا تھا کہ سامنے والے گھر سے ساری لڑکیاں مہندی کی پلیٹیں لے کے آئیں گی اور مووی بنوائیں گی، لیکن ان لوگوں کی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ اف خدایا، یہ میک اپ بھی کیا چیز ہے! اگر یہ نہ ہوتا تو ہم بیچارے تو ڈر ڈر کے ہی مر جاتے۔ حمزہ اور ولید واحد صاحب کے حکم پر انہیں بلانے آئے تھے۔ اف خدایا، میرا کلپ نہیں مل رہا۔ رابعہ بال بکھرائے ادھر اپنا کلپ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ پورے کمرے میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مدیحہ بیچاری ہر کسی کی منتیں کر رہی تھی کہ کوئی اس کا ہیئر سٹائل بنا دے۔ ادھر آؤ مدیحہ، میں تمہارا ہیئر سٹائل بناتا ہوں۔ رانیہ کی تلاش میں نظریں تھک گئیں تو خدمت خلق کا سوچا، آپ ہیئر سٹائل بنائیں گے؟ 9th کلاس میں پڑھنے والی مدیحہ نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو بنا ہی دے گا۔ ولید بھی وہیں ایک صوفے پہ ٹک گیا اور حمزہ کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ان کی تیاریاں دیکھنے کے چکر میں بھول گئے کہ وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ مجال ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ پہ مل جائے۔ پورا گھر چھان مارا ہے مگر چوڑیاں غائب ہیں۔ حیرت ہے، کہاں گئیں؟ جب وہ مدیحہ کی ٹیڑھی میری فرینچ نوٹ بنا چکا تو آخرکار رانیہ صاحبہ کی انٹری ہوئی اور حسب معمول جھنجھلاتی ہوئی، تم چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہو، یہ لو، یہ تمہاری چوڑیاں تو کب کی مل گئیں۔ عائشہ کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ اف، بے اختیار کئی زبانوں سے نکلا۔ کیا کروں، میں نے آئی شیڈ ہلکا کرنا تھا۔ رابعہ کی روتی ہوئی آواز آئی۔ چھن چھن کئی چوڑیاں زمین پر گری۔ او نو، رانیہ چلائی۔ اف خدایا، پہلے مل نہیں رہی تھی اور اب ساری نیچے گر گئیں۔ چلو جی، سنبھال کے رکھنی تھی نا، اب کیسے ڈھونڈو گی؟ ولید نے اسے ڈانٹا۔ سنبھال کر ہی تو رکھی تھی بیچاری نے، اسی لیے تو مل نہیں رہی تھی، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، 1 منٹ کے لیے سب اپنی چہل پہل بند کریں گے۔ حمزہ نے اپنی موبائل ٹارچ آن کی اور اس کے ساتھ مل کے چوڑیاں تلاش کرنے لگا۔ یہ لو، اور اب سنبھال کے رکھنا۔ موبائل قریبی ٹیبل پہ رکھ کر اس نے تقریباً ساری چوڑیاں جمع کر کے کہا، شکریہ۔ اس نے چوڑیاں لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر حمزہ نے اسے دینے کی بجائے خود ہی اسے پہنانا شروع کر دی۔ تم پھر کہیں رکھ کر بھول جاؤ گی، حد سے زیادہ لاپرواہ لڑکی ہو تم۔ رانیہ کو ڈانٹنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے وہ اسے چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ مجھے لاپرواہ کہتے ہو اور اپنا نہیں پتہ؟ اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تو ساری کی ساری چوڑیاں بج اٹھیں۔ ان کی چھنک دونوں نے ہی اپنے دل میں سنی۔ رانیہ نے گھبرا کر اپنا رخ موڑ لیا اور حمزہ اپنا موبائل اٹھا کر اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گیا۔ اف، یہ لائٹ کب آئے گی؟ میرا میک اپ آئس کریم کی طرح پگھل رہا ہے۔ عائشہ دہائیاں دینے لگی۔ تو کس نے اتنا میک اپ کرنے کو کہا تھا؟ رانیہ دل کو قابو کرنے کے لیے خواہ مخواہ کی ہانکنے لگی۔ اسی لیے تم لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی جلدی تیار ہو جاؤ۔ ہانیہ بھی کسی کونے خدرے سے نکل آئی۔
اس کے ہاتھ میں موم بتی تھی، مگر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا لائٹ آ گئی۔ اوہو آپی، آپ نے بھی سپر پاور والی حرکت کی ہے، امداد لے کے پہنچی بھی تو کس وقت؟ ولید نے ابھی جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ واحد ماموں کا چہرہ ہانیہ کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ ان کی دہشت زاہد ماموں سے بس تھوڑی ہی کم تھی، مگر یہ بے عزتی بھی بڑی عزت سے کرتے تھے۔ شاباش بیٹا شاباش، تم لوگوں کو تو کام کہہ کے بندہ 2 فصلیں کاشت کر لے۔ وہ ماموں جی، حمزہ تیزی سے کھڑا ہوا تو ولید کیسے بیٹھا رہ سکتا تھا؟ وہ چاچو، ہم کیا چونچاں لگائی ہوئی ہے؟ میں نے تمہیں ان لوگوں کو بلانے بھیجا تھا اور تم خود ہی ان کے ساتھ بناؤ سنگھار میں لگ گئے۔ حالانکہ ابھی تک ان دونوں نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، مگر واحد ماموں کو نہ جانے کہاں سے ان کا بناؤ سنگھار نظر آ گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ لو جی، ہر بات میں ہمیں ہی شرمانا چاہیے۔ حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تو انہوں نے اسے گھورا۔ یہ جو تم منہ ہی منہ میں بدبداتے رہتے ہو نا، مجھے سب پتہ ہے، بلکہ ہم خود بھی وہ روانی میں خود ہی اپنا راز فاش کر گئے اور سب کے لیے اپنے دانت اندر رکھنا دشوار ہو گیا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ باہر کی طرف مڑے تو ان کے اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں خواہ ہی چاچو کو شریف سمجھتا تھا، اب معلوم ہوا یہ بھی ہم سے کم تو نہیں تھے۔ بڑی دیر بعد جب سب کے کہے تھمے تو ولید بولا، ارے بس بھی کرو، تم لڑکیوں کی تیاری تو ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہی، اب باہر نکلو ورنہ بڑے ماموں مہندی کا پروگرام ہی کینسل کر دیں گے۔ حمزہ کو آخرکار بڑے ماموں کا ڈراوا دینا ہی پڑا اور باہر سے آئی ان کی آواز نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا۔ نہ جانے کس کی کم بختی آئی ہوئی تھی بڑے ماموں کے ہاتھوں۔ وہ سب آدھی ادھوری جتنی بھی تیار تھیں ویسے ہی ایک دوسرے کو دھکیلتی باہر کی جانب لپکیں۔ کیسی ہیں بھابھی، خیریت؟ وہ ابھی بھی آفس پہنچا تھا کہ شازیہ بھابھی کا فون آ گیا۔ خیریت ہی ہے، وہ میں کب سے راحیل کی طرف فون کر رہی تھی مگر پتہ نہیں موبائل بند ہے یا کیا بات ہے۔ ان کے لہجے کی فکرمندی کو محسوس کر کے وہ ہنس پڑا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ابھی آفس آنے سے پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی، ہو سکتا ہے بیٹری وغیرہ ڈاؤن ہو گئی ہو، وہ مارکیٹ میں تھا، آپ تھوڑی دیر بعد ٹرائی کر لیجیے گا۔ اس نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد ٹرائی کرتی ہوں، دل کچھ گھبرا رہا تھا اس لیے فون کر لیا۔ گھبراہٹ تو ان کی آواز سے ہی ظاہر تھی۔ بھابھی پلیز آپ پریشان نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ کو ہی کال کر رہا ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے موبائل رکھ کر اس فائل کو دیکھنا شروع کر دیا جو سوزن کچھ دیر قبل اس کی ٹیبل پہ رکھ گئی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ باہر مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی مگر حمزہ اور ولید دونوں ہی غائب تھے اور ان دونوں کے بغیر تقریب کا کچھ رنگ نہیں جم رہا تھا۔ عجیب پھیکا پن تھا ماحول میں۔ رانیہ نے پتہ کروایا تھا مگر وہ دونوں باہر بھی نہیں تھے۔ ہانیہ کو سٹیج پر لایا جا چکا تھا، رسمیں شروع ہو گئی تھیں اور اس دوران وہ کئی دفعہ اپنے لاڈلے کا پوچھ چکی تھی۔ شاید اندر کسی کام میں مصروف ہو۔ وہ اندر آئی مگر ولید تو اپنے کمرے میں تھا لیکن حمزہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اندر کیوں گھسے بیٹھے ہو؟ ہانیہ آپ اتنی دفعہ پوچھ چکی ہیں۔ وہ کمرے کی لائٹ بند کیے پڑا تھا۔ رانیہ نے آ کر لائٹ جلا دی۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ جاؤ تم۔ نہیں، پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ اور وہ حمزہ بھی غائب ہے کہیں؟ ابو نے تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ اس نے اندازہ لگایا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک اس نے کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے۔ بتاؤ نا، ابو نے ڈانٹا ہے؟ ارے ابو کہاں کسی کو کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ اچھے بھلے بندے کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ پھٹ پڑا۔ ضرور، پھر تم لوگوں کا ہی قصور ہوگا۔ وہ دوسرے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ابو کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے بس۔ اب 2 جگہ کارڈ دینا یاد نہیں رہا، بلکہ ہم لوگ تو گئے تھے مگر وہ لوگ گھر پہ ہی نہیں تھے، تو بعد میں کوئی ورڈ مٹا ہوا ہے، نہیں ملا، اور اب تو بعد میں موقع ہی نہیں ملا، اور اب ابو نے وہ کارڈ دیکھے تو وہیں باہر سب کے سامنے ہم دونوں کی بے عزتی شروع کر دی۔ رانیہ، ہم کوئی بچے تو نہیں، ہماری بھی عزت نفس ہے، لیکن ابو نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ موقع اور شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کوئی کب تک برداشت کرے؟ لیکن ولید، وہ ہمارے بڑے ہیں، اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ ابو چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایک پرفیکٹ انسان بنو، اور وہ رانیہ، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ اچھا پلیز اب چھوڑو، جلدی سے تیار ہو کے آؤ، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر تم لوگوں کے بغیر مزہ نہیں آ رہا۔ اور ہاں، وہ تمہاری روٹھی ہوئی بیگم کہاں ہے؟ اس نے حمزہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ولید نے ایک پل کے لیے سوچا، پھر بولا، اپنے حجرے میں ہوگا یا پھر چھت پر۔ وہ آج نہیں آئے گا، اسے بہت غصہ آیا ہوا ہے۔ کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھنا ابھی آئے گا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے اوپر چلی گئی اور ولید اس کے انداز پر غور کرتا رہ گیا۔ وہ چھت پر رکھی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آواز پر یکدم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور اگر میں بھی تم سے پوچھوں کہ سب لوگ نیچے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم یہاں کیا کر رہے ہو تو؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے نزدیک آئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
رانیہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اسے افسوس ہوا۔ ویسے ہی میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ اچھا واقعی؟ آنکھوں میں شرارتی سی چمک لیے اس نے پوچھا، تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اسے بہت سخت غصہ آیا ہوا ہے۔ رانیہ کو اس بات کا اندازہ تھا۔ نہیں تو میں نے کب کہا؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہانیہ آپی نیچے بلا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا میرے بغیر ان کی مہندی کی رسم نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی، مگر مزہ نہیں آ رہا۔ تو کیا میں جوکر ہوں جو میرے بغیر مزہ نہیں آ رہا؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رانیہ کو کہیں غائب کر دے۔ اسے اس وقت تنہائی درکار تھی، مگر رانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تم یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، ورنہ کیا؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکا کے بولی۔ ریڈ اور یلو کلر کے سوٹ میں وہ اس وقت اتنی منموہنی لگ رہی تھی کہ اگر حمزہ ایک تفصیلی نگاہ اس پہ ڈال لیتا تو فوراً اپنا غصہ بھول جاتا۔ میں سب سے کہہ کے آئی ہوں کہ میں ابھی حمزہ کو لے کے آتی ہوں، اور تم ہو کہ نخرے ہی دکھاتے جا رہے ہو۔ چلو میرے ساتھ۔ رانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلدی کرو، پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے، ابھی تم تیار ہونے میں بھی 6 گھنٹے لگاؤ گے۔ رانیہ بی بی، میں بھی آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس نے زور سے رانیہ کا ہاتھ جھٹکا جو سیدھا چھت کی دیوار سے ٹکرایا۔ پیلی اور سرخ چوڑیاں زمین پہ بکھرتی چلی گئیں۔ وہی چوڑیاں جو شام کو اس نے بڑی محبت سے اکٹھی کر کے اسے پہنائی تھیں۔ رانیہ نے اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے دبوچ لیا۔ یقیناً اس کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور شاید اس کی کلائی سے خون بھی نکل رہا تھا۔ ایم سوری وہ حمزہ نے گڑبڑا کر اس کی کلائی کو پکڑنا چاہا، مگر رانیہ نے پیچھے کر لی۔ رانیہ دکھاؤ تو صحیح۔ سارا غصہ اڑنچو ہو گیا تھا اور اس کی جگہ پریشانی نے لے لی۔ رانیہ کی آنکھوں سے کتار در کتار نکلتے آنسوؤں کو دیکھ کر وہ ندامت میں گر گیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر آنسوؤں کی زیادتی کی وجہ سے رک گئی۔ رانیہ میری بات تو سنو، اس نے پکارا، مگر وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ ہر کام غلط کرتا ہوں۔ اس نے دیوار پر مکہ مارا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ ریسیور کھڑے پہ ڈال دے۔ ہوش و حواس ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ یہی ہے زندگی کی حقیقت۔ انسان کیا کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے ارادے، بلند و بانگ دعوے، مقاصد اور پلاننگز سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی اوقات پر آ جاتا ہے، اپنا اصل پہچان جاتا ہے جب۔ اور میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ وہ ابھی ابھی تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ اتنی دیر لگا دی، کیا کر رہے تھے؟ ولید اپنی بے عزتی بھول بھال کر عائشہ سے ڈھولک چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیار ہو رہا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی نظریں رانیہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تم سے اچھا بجا لیتا ہوں۔ ڈھولک اب ولید کے قبضے میں تھی۔ ایسے بجانے سے بہتر ہے کہ تم نہ ہی بجاؤ۔ کیوں نہ بجاؤں؟ میرا دل نہیں کرتا کیا؟ اچھا پھر رانیہ کو بلاؤ، تمہیں تو کسی صورت نہیں دوں گا۔ ڈھولک اس نے اپنی پشت پر چھپا لیا۔ عائشہ بیچاری اس کے گرد گول گول چکر لگا رہی تھی۔ رانیہ کے نام پر حمزہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ رانیہ کو کہاں سے بلاؤں؟ اس کے ہاتھ پہ چوٹ آئی ہے۔ حمزہ کو بلانے کے بعد وہ نیچے آ رہی تھی کہ پاؤں پھسل گیا اور اس کی ساری چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ ڈھول لینے کی کوشش کے ساتھ ساتھ وہ اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اوہ اب کہاں ہے وہ؟ ولید نے پریشانی سے پوچھا اور ساتھ ہی ڈھول سر پہ رکھ لیا۔ اب عائشہ اور رابعہ دونوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس کے سر سے ڈھول اتار سکیں۔ کہاں اتنا لمبا ولید اور کہاں چھوٹی چھوٹی وہ دونوں۔ اور تو کہیں نہیں لگی، بس ایک کلائی پر ہی چوٹ آئی ہے۔ تائی اماں سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑی ہے اسے۔ وہ رو بھی تو۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر حمزہ وہاں سے اٹھ گیا۔ ہائے امی آہستہ، پلیز بہت درد ہو رہا ہے۔ ہانیہ آپی کے کمرے سے اس کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آنکھیں کھول کے چلا کرو نا، پتہ نہیں دھیان کدھر ہوتا ہے اس لڑکی کا، ستیہ ناش کر لیا ہے سارے بازو کا۔ خبردار اب جو آواز نکالی، باہر مہمان بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ بڑی ممانی واقعی شدید غصے میں تھیں۔ آئے ہائے اب بس بھی کرو، ایک تو لڑکی کو تکلیف ہے اور اوپر سے تم۔ دادو بھی وہیں موجود تھیں۔ ہائے آہستہ، شاید یہاں کانچ رہ گیا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے ہی دروازے کی طرف پشت کیے وہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے بڑی ممانی اور دادو دوسرے بیڈ پہ بیٹھی بڑی ممانی کو ڈانٹ رہی تھیں۔ فرش پر روئی کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا تھا جس پہ کافی خون لگا تھا۔ ایک تو یہ خون بھی بند نہیں ہو رہا۔ بڑی ممانی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ کسی سے کہو، بلکہ ان کی نظر حمزہ پہ پڑی۔ ارے حمزہ تم ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ رانیہ اور بڑی ممانی نے جو ابھی تک اس کی آمد سے بے خبر تھیں فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کوئی بات نہیں امی، ابھی بند ہو جائے گا۔ رانیہ نے مری مری آواز میں انکار کیا۔ ایسے کیسے بند ہو جائے گا؟ ممانی نے اسے ڈانٹ کر رکھ دیا۔ یہ مین روڈ پہ کلینک ہے نا، وہیں لے جانا۔ دادو نے فوراً مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے میں گاڑی نکالتا ہوں، تم جلدی آؤ۔ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ امی، مگر پیچھے سے اسے رانیہ کی آواز آئی اور بڑی سی چادر لے کر وہ باہر آئی تو اس نے فوراً کار سٹارٹ کر دی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں میں
जिन्हें बड़ी मुश्किलों से उसने रोका हुआ था। रान्या, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उससे माफ़ी मांगे, कैसे अपनी नदामत का इजहार करे। प्लीज़ जस्ट लीव इट। वो मुसलसल बाहर देख रही थी। मगर तुम, वो बेचैनी से बोला, और वो इससे रुख मोड़े बैठी थी, मुसलसल बाहर की जानिब देख रही थी। तो फिर इस तरह क्यों? वो भी हमज़ा था, उसकी रग रग से वाकिफ़। क्योंकि हमज़ा साहब, मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसने एक एक लफ्ज़ चबा के कहा। और जानते हो कि ये तकलीफ़ इन कांच के टुकड़ों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि आज मेरा मान टूट गया है। सब ने कहा कि आज हमज़ा बहुत गुस्से में है, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो नीचे नहीं आएगा। मगर मैंने कहा कि वो मेरे बुलाने पे आ जाएगा, पर सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। और ठीक ही मजाक उड़ाया, मेरा ही दिमाग ख़राब था कि तुम्हें बुलाने चली आई, हालांकि तुम। वो फिर से रोने लगी। हमज़ा कुछ कहने लगा था, मगर क्लिनिक आ चुका था, लिहाजा वो चुप ही रहा। ओहो, आप इतनी बड़ी हैं और इस तरह रो रही हैं। डॉक्टर ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी तो हंस के बोला। और फिर जैसे ही डॉक्टर ने उसका ज़ख्म साफ़ करना शुरू किया तो रान्या ने दोनों आंखें बंद कर लीं और निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। चलें वही, आंखें खोलें। चंद लम्हों बाद डॉक्टर की आवाज़ पर उसने आंखें खोल दीं। वो दोनों साथ साथ क्लिनिक से निकले। हाँ भाई बताओ, अब क्या खाना है? वो ज़बरदस्ती अपने लहजे में बशाशत पैदा करते हुए बोला। कुछ नहीं। वो आहिस्तगी से बोली। तुम अभी तक नाराज़ हो? वो यकदम संजीदा हो गया और उसके लहजे में कितने ही खदशे बोल रहे थे। रानिया ने सिर्फ एक नज़र उसे देखा कि उसकी नाराज़गी उसके लिए क्या मायने रखती है, और उसके तमाम सवालों के जवाब तो उसके चेहरे पर ही रकम थे। वो कपड़े चेंज करके आया था सिर्फ उसके कहने पर। वो तैयार भी हुआ था सिर्फ उसके लिए, क्योंकि वो उसे बुलाने गई थी खुद। उसने सर झुका लिया और फिर सरनफी में हिला दिया। तो फिर इस तरह वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे क्या कहे, किस तरह अपनी नदामत का इजहार करे। रानिया, आज मैं तुमसे ये कह देना चाहता हूँ कि वो अभी इतना ही कह पाया था कि रानिया ने उसे टोक दिया। प्लीज़ हमज़ा, कुछ लफ्ज़ अनकहे ही अच्छे लगते हैं। वो अब बाहर देख रही थी। अब देख लो, खुद ही मना कर रही हो, फिर मुझसे शिकायत ना करना कि। वो एकदम हल्का बुल्का हो गया था। अब तुम फिर फैल रहे हो, अपनी हद में रहो, समझे? वो बिगड़ कर बोली तो हमज़ा कह कहा लगा के हंस दिया। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो। वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। आज ये लम्हे, ये पल, ये सातें उनके लिए यादगार बन गई थी। कोई इजहार नहीं हुआ था, मगर फिर भी सब कुछ वाज़िया हो गया था। वो एक दूसरे के लिए कितने अहम हैं ये उन्हें मालूम हो गया था। उसे लग रहा था कि वो पत्थर का हो चुका है। वो अभी अभी अपने फ्लैट में आया था। पिछले 3 दिन से वो मुसलसल जाग रहा था और नींद तो अब भी उसकी आंखों में नहीं थी। वो राहील को रुखसत करके आ रहा था। वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला गया था, मगर डेड बॉडी की सूरत में। इंसान क्या और उसकी हकीकत क्या। यहाँ हम बड़ी बड़ी ख्वाहिशात करते हैं, लंबी प्लानिंग्स करते हैं, मगर ये सब कुछ करते करते हमें थोड़ी देर के लिए भी ये ख्याल नहीं आता कि अगर हम ही ना रहे तो कैसी ख्वाहिशात, कहाँ की प्लानिंग्स। मगर राहील की तो बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें थीं, नन्हे मुन्ने ख्वाब थे अपने इकलौते बेटे के हवाले से। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के लम्स को महसूस करे, उसको छुए, उसके लबों का बोसा ले। ये कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी ख्वाहिशें तो नहीं थीं। कोई बाप अपने बेटे के हवाले से ऐसी ख्वाहिशात का इजहार करे तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। मगर फिर वही एक चीज़ जिसे हम हमेशा भूल जाते हैं, किस्मत, तकदीर, नसीब। एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम। अब कहाँ की ख्वाहिश और कहाँ की ख्वाब। तमाम हसरतें अपने दिल में लिए वो मनो मट्टी तले सो चुका था। आह, राहील की आवाज़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। अम्मी कह रही थी मूसा ने एक दांत निकाला है और अब तो थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। ये बात कहते हुए उसके चेहरे पर कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। बेटे के बारे में बात करते हुए उसके चेहरे पर एक शफीक सी मुस्कान होती थी। 3 दिन पहले उसे फ़ोन पर राहील के एक्सीडेंट और अस्पताल में एडमिट होने की इत्तला ऑफिस में ही मिली थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी और इस इत्तला पर वो फौरी तौर पर हिलने के काबिल भी नहीं रहा था। अभी थोड़ी देर पहले, शायद 5-6 दिन कबल, तो उसकी शाजिया भाभी से बात हुई थी। वो फ़ौरन अस्पताल पहुंचा। उसे शदीद चोटें आई थीं और वो शायद उसी के पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था। यार, अभी अभी तो मैं मरना नहीं चाहता। अभी मुझे मूसा, शाजिया, अम्मी, अब्बा। वो और भी कुछ कहना चाहता था, मगर शायद सांसों की गिनती ख़त्म हो चुकी थी। कराची में 2 साल वो राहील के घर में ही रहा था। राहील उसका यूनिवर्सिटी फ़ेलो था। राहील की अम्मी ने उसका ख्याल बिल्कुल अपने बेटों की तरह रखा था। फिर राहील की शादी हुई तो हर काम की जिम्मेदारी राहील के वालिद ने उसके सर डाल दी। बिल्कुल बेटों का सामान दिया था। राहील का भाई अभी बहुत छोटा था, लिहाजा वो उसका भाई बन गया।
इस मौके पर राहील की लव मैरिज को उन दोनों ने कितने जतनों से अरेंज करवाया था, और राहील के वालिदैन तो अभी तक यही समझते थे कि उनके बेटे ने उनकी पसंद पर सर झुकाया है। मूसा उनकी शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ था, और जब राहील को यह खबर मिली थी तो उसने पूरे ऑफिस में चॉकलेट्स बांटी थी। कितना खुश था वो उस दिन, जैसे उसे कारून का ख़जाना मिल गया हो। उसका बस नहीं चलता था कि वो उड़कर पाकिस्तान पहुंच जाए, और शाजिया भाभी भी तो हर हफ्ते मूसा की तस्वीर उसे सेंड करती थी। वो पूरी रात उसने राहील के बारे में सोचते हुए एक ही जगह बैठे बैठे गुजार दी। वो खुद में राहील की डेड बॉडी के साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। क्या मुँह दिखाता वो राहील के वालिदैन को, उसके भाई को, और सबसे बढ़कर शाजिया भाभी को, जिनकी मोहब्बत का वो वाहिद गवाह था। हानिया की शादी बखैर आफियत हो गई। उन लोगों की ज़िंदगी को अपने मामूल पर आने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि हर मौके पे उन्हें हानिया आपी की कमी महसूस होती। मगर खैर आहिस्ता आहिस्ता सब सेट हो गया, और इस दौरान हमज़ा को भी अच्छी नौकरी मिल गई। मगर नहीं, यूँ कहना चाहिए कि उसे उसकी मर्ज़ी की नौकरी मिल गई। बड़े मामू भी अब हमज़ा से खुश रहने लगे, लेकिन शायद हमज़ा को घर की ये पुरसकून फ़िज़ा ज़्यादा पसंद नहीं आई। लिहाजा अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए उसने 8-9 महीनों बाद फिर वो नौकरी छोड़ दी। और जाहिद साहब एक दफ़ा फिर जलाल में आ गए, क्योंकि इस दफ़ा उसने कोई माकूल जवाज़ बताए बगैर नौकरी छोड़ी थी। बकौल उसके बस मूड नहीं हो रहा। आज वो जाहिद साहब के हाथ आ ही गया था। मैं पूछता हूँ, तुमने ज़िंदगी को समझ क्या रखा है? मजाक समझते हो ज़िंदगी को? खाया पिया, खेला कूदा और आवारागर्दी करने निकल खड़े हुए। मियाँ, ये ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरती। यूं ही हंसी मजाक में 1000 पापड़ बेलने पड़ते हैं ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए। मगर तुम्हें क्या फ़िक्र? तुम्हें तो सब कुछ आराम से मिल रहा है ना, इसीलिए कदर नहीं। वो कहते कहते बाहर चले गए, मगर वो अपनी जगह से हिल तक ना सका। तो आखिर ताना दे ही दिया कि हम उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। शाम का वक्त था, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, और वो वहीं खड़ा न जाने कैसी कैसी मनफी सोचें सोचता रहा। हमज़ा, क्या बात है, इस तरह क्यों खड़े हो बाहर? अपने कमरे से निकलती बड़ी ममानी ने उसे बाहर खड़े देखा तो पूछ लिया। उसने एक नज़र उन पे डाली और फिर तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। घर में बेरी हो तो पत्थर तो आते ही रहते हैं, और यहाँ हवेली में तो बेरियाँ ही बेरियाँ थीं। वो दोपहर को घर आया तो खिलाफ़ मामूल काफ़ी चहल पहल थी। अरे भाई, खैरियत तो है? आज कौन से मेहमान खसूसी तशरीफ़ ला रहे हैं जिनके लिए इतनी तैयारियां हो रही हैं? उसका पहला टाकरा ही रानिया से हुआ, और वो तो पहले से ही बरी बैठी थी। उस पर उलट पड़ी। तुमसे मतलब? घर में चाहे कोई आए कोई जाए, तुम आवारागर्दी करते रहना। हम मरें या जिएं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। तुम एक इंतहाई खुदगर्ज इंसान हो, सुना तुमने? वो भागते हुए अंदर चली गई, और वह उलझन भरी निगाहों से उस रास्ते को घूरने लगा जहाँ से वो अंदर गई थी। अरे तुम इस वक्त घर पे कैसे नज़र आ रहे हो? आयशा चावलों की परात लेके किचन से बाहर निकली तो उसे इस तरह खड़े देखकर, और ख़ुसूसन इस वक्त घर में देखकर हैरत से पूछने लगी, ये रानिया को क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? वो बरामदे में रखी कुर्सी पे बैठ गया। वो आज उसे देखने कुछ लोग आ रहे हैं ना, इसलिए मोहतरमा के मजाज बिगड़े हुए हैं। वो चावल साफ़ करते हुए बताने लगी। रानिया को देखने? मगर क्यों? वो समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था। अरे, किस दुनिया में रहते हो? वो सर उठा के उसे देखने लगी। लोग लड़की किस लिए देखते हैं? अपने भाई अपने बेटे के लिए। तो ज़मीन चकरा रही थी या आसमान, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके इर्द गिर्द हर चीज़ जैसे घूम रही थी। फिर एक झटके से वो उठ खड़ा हुआ। अरे, हमज़ा घर पे है। हमज़ा बेटे, ज़रा बाजार से ये छोटी ममानी क्या कह रही थी उसके पास सुनने की फुर्सत नहीं थी। वो तेज़ तेज़ चलता हुआ बाहर आ चुका था। उसे घुटन हो रही थी, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। फिर न जाने कितने घंटे वो बेमकसद सड़कों पे फिरता रहा। कहाँ थे तुम? दरवाज़ा आरिफा बेगम ने खोला। वो आज कितने अरसे बाद घर देर से आया था। मैं पूछ रही हूँ, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? वो बिना जवाब दिए अपने कमरे में चला आया तो वो भी उसके पीछे पीछे आई। कहीं नहीं था, यहीं था। उसने अजीब सा जवाब दिया और बेड पे लेट गया। हमज़ा, खुदा के लिए। उन्होंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो वो फ़ौरन उठ बैठा। खुदा के लिए रहम करो मुझ पे और मेरे बुढ़ापे पर। जाहिद भाई तुम्हारे लिए कितना परेशान रहते हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? ना तुम उनके साथ काम करते हो, ना कोई जॉब। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? ये ज़िंदगी तुमने यूं ही गुजारनी है बेटा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। खुदा के लिए तरस खाओ, खुद पर नहीं तो मुझ पर, अपनी बूढ़ी माँ पर। मुझे और परेशान मत करो। वो रो दी। अम्मी प्लीज़। वो तड़प उठा। वो मुदस्सिर जा रहा था। उसके लिए सब उसके घर इकट्ठे हुए थे। प्लीज़। वो तड़प उठा। वो मुदस्सिर आज जा रहा था, इसलिए सब उसके घर इकट्ठे हुए थे। आज रात उसकी फ़्लाइट थी अमेरिका के लिए। काफ़ी देर बाद वो बोला, सिर्फ़ और सिर्फ आरिफा बेगम का गुस्सा कम करने के लिए उसने ये बहाना गढ़ा था, वरना मुदस्सिर तो कितनी ही देर उसे बुलाता रहा था। मगर वो सड़कें नापने निकल खड़ा हुआ। आरिफा बेगम कितनी ही देर उसके चेहरे से इस बात के सच या झूठ होने का अंदाज़ा लगाती रहीं।
मगर वो बेड पर बैठा अपने कमरे के फर्श को घूरता रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर निकल आई। पता नहीं क्या चाहता है ये लड़का, शायद इतनी मोहब्बतों ने उसे खुद सर बना दिया है। ज़िद्दी तो खैर वो शुरू से ही था, वो सोचने लगी। मगर वो नहीं जानती थी कि इतनी मोहब्बतों ने उसको खुद गर्ज नहीं बनाया, बल्कि उसे तो सिरे से ही मोहब्बतों और चाहतों का एहसास नहीं था। वो उन मोहब्बतों को तर्ज, हमदर्दी, रहम और एहसान समझता था। आज काफ़ी दिनों बाद वो मार्केट आया था। घर में तकरीबन हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, तो उसे ख़याल आया कि उसे अब घर के लिए ख़रीदारी कर लेनी चाहिए। वो अपनी याददाश्त को खंगालता मुख्तलिफ़ चीज़ों को याद कर रहा था। उसकी रोज़मर्रा ज़रूरियात थीं जो वो झुंझलाया, क्या मुसीबत है। वो कोई भी चीज़ ढंग से ना ले पा रहा था। एक लिस्ट ही बना लेता, कम से कम यूँ ख्वार तो ना होना पड़ता। मगर इससे पहले कब उसने चीज़ों की लिस्ट बनाई थी। वो तो जो चीज़ें राहील ख़रीदता था साथ ख़रीद लेता, मगर अब वो एक शेल्फ के पास खड़ा मुख्तलिफ़ किस्म की जैम देख रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ मतवज्जा किया। मामू। वो झटके से पलटा। उसको मतवज्जा करने वाली एक 6-7 साला बच्ची थी और साथ एक 2 साल का बच्चा। आप हमज़ा मामू हैं ना? उस बच्ची के लहजे में कितना यकीन था। उसने हरासा नज़रों से इधर उधर देखा। बच्ची ने अभी तक उसका हाथ थामा हुआ था। नानो। बच्चा थोड़ा तो तोतला था, मगर वो भी बड़े शौक से बोला था और वो उन्हें देख देख कर हैरान हो रहा था। आखिर ये कौन थे जो उसे जानते भी थे और पहचानते भी। आपका नाम क्या है? वो बच्ची बहुत साफ उर्दू में बात कर रही थी, लिहाजा उसने भी उर्दू में ही पूछा। मैं मुस्कान हूँ और ये मेरा भाई है कासिम। बच्ची ने उसके सर पे धमाका किया। व्हाट? वो जोश से बोला। व्हाट? वो जोश से बोला। मुस्कान यानी तुम? मेरा मतलब है आप हानिया आपी की बेटी हो। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गया। बच्ची ने अस्पात में सर हिलाया तो उसने उन दोनों को अपने सीने से लगा लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसके सामने खड़े हैं। वो उन दोनों को चटाचट चूम रहा था। तुम लोगों की मम्मा कहाँ हैं? उसने मुस्कान से पूछा। वो फुफ्फो के साथ अपनी एक फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी और हम दोनों खड़े होकर थक गए थे, इसलिए इधर आ गए। उसने कासिम को उठाया, मुस्कान की उंगली पकड़ी और बाहर निकल आया। तुमने मुझे पहचाना कैसे? उसे हैरत हो रही थी कि इतनी छोटी सी तो थी जब वो वहाँ से आया था, और कासिम तो हानिया आपी का नया पीस था। मम्मा तो हर वक्त आपकी बातें करती रहती हैं और आपकी इतनी सारी तस्वीरें भी हैं हमारे घर में। हमजा नानू ब्रैकेट हमजा मामू आइकीम खानी है। वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे तो मजबूरन कासिम को हमजा का चेहरा अपने हाथों में लेकर अपनी तरफ मतवज्जा करना पड़ा। ओह यस बॉस। हमजा ने उसके हाथ चूम लिए, फिर वो आइसक्रीम पार्लर की तरफ चल दिए। आज पहली दफ़ा उसे अपने पैसे खर्च करते हुए बेइंतहा खुशी हो रही थी। उसने उन्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाई और फिर वो वापस उसी शॉप पर आ गया जहाँ वो दोनों उसे मिले थे। हमजा मामू आप घर कब आएंगे? मुस्कान ने पूछा तो कासिम ने उसकी बात को दोहराना फ़र्ज समझा। हमजा नानू घर कब आएंगे? वो हंस पड़ा। अफ मामू इतनी देर हो गई है, मम्मा हमें ढूंढ रही होंगी। मुस्कान को बहुत जल्दी याद आ गया था। अरे तुम्हारी मम्मा का तो ख्याल ही नहीं आया। अच्छा आपको पता है कि आपकी मम्मा कहाँ थी? वो उन्हें यूं ही छोड़कर कैसे जा सकता था? मुस्कान ने एक जानिब इशारा किया तो वो उस तरफ चल पड़ा। शहजाद अभी तो यहीं थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं दोनों। प्लीज़ आप जल्दी आएँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो अभी चंद कदम ही चला था कि हानिया आपी की आवाज़ बहुत करीब से आई। उसने कासिम को नीचे उतार दिया। वो दोनों भागते हुए एक जानिब मुड़ गए। वो एक शेल्फ की ओट से उन्हें देखने लगा। हानिया आपी मोबाइल पर शहजाद भाई से बात कर रही थी। उन्हें आता देखकर वो मोबाइल बंद करके उनकी तरफ लपकी। कितनी प्यारी हो गई थी हानिया आपी, और थोड़ी सी मोटी भी। कहाँ चले गए थे तुम लोग? मुस्कान कहाँ ले गई थी तुम इसे? अगर यहाँ गुम हो जाते तो कैसे ढूंढती मैं? वो उन दोनों को डांटने लगी। और ये चीज़ कहाँ से उठा के लाए हो? फ़ौरन रख के आओ। मम्मा हम हमजा मामू के साथ आइसक्रीम खाने चले गए थे, और ये हानिया को तो हमजा मामू के सिवा कोई लफ्ज़ समझ में ही नहीं आया था। और मुस्कान इतनी छोटी भी नहीं थी कि उसकी बात का एतबार नहीं किया जा सकता। क्या कहा तुमने? उसने मुस्कान को झंझोड़ के रख दिया। वो बेचारी परेशान हो गई। कहाँ देखा है तुमने हमजा को? अभी वो हमें छोड़ के गए हैं और ये चीज़ें भी उन्होंने हमें लेके दी हैं। हानिया ने एक नज़र मुस्कान और उसकी चीज़ों को देखा और फिर एक नज़र अपनी नंद पे डाली जिसके साथ वो यहाँ आई थी। सना प्लीज़ तुम इनको देखना, मैं अभी आती हूँ। वो भागती हुई मॉल के गोशे गोशे में हमजा को तलाश करने लगी, ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा तलाश कर रही हो।
ان کی آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسوؤں کی وجہ سے کئی لوگوں نے رک کر ان سے ان کی پریشانی اور رونے کی وجہ پوچھی، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ کیا تلاش کر رہی ہیں، بلکہ تلاش تو اسے کیا جاتا ہے جو کھو جائے، مگر جو جان بوجھ کر خود ہی گم ہو جائے تو اسے بھلا کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ 3 گھنٹے وہ اس پورے شاپنگ مال کو کھنگال چکی تھی، مگر ان کی ہر کوشش لا حاصل تھی۔ آخر کار ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ بھابھی اب چلیں، قاسم تو سو گیا ہے۔ ثنا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں چلو، وہ جیسے کسی خواب سے جاگ گئی۔ اس نے حمزہ کی دلائی ہوئی چیزوں کو سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ سے مسکان کی انگلی پکڑ لی۔ چلتے ہوئے ہانیہ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھیں کہ شاید کہیں وہ صورت نظر آ جائے، مگر اور پھر وہ باہر نکل گئیں۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اوپر والی منزل سے ہانیہ آپی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس نے کسی اپنے کی شکل دیکھی تھی۔ اس دور دیس میں کتنے عرصے بعد کوئی اس کے لیے فکر مند ہوا تھا، کوئی اس کے لیے رویا تھا، کسی نے اس کو پیار سے پکارا تھا، لیکن وہ ان سے بھاگ کیوں رہا تھا؟ یہ بات خود اس کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر کوئی کھول تڑکنے لگا تھا۔ اوئے کہاں تھا تو؟ مدثر اس کے فلیٹ کے باہر ہی کھڑا تھا۔ مارکیٹ گیا ہوا تھا۔ اس نے تھوڑی بہت چیزیں جو وہ خرید سکا تھا اٹھائی ہوئی تھیں۔ اتنی دیر مارکیٹ میں کیا کر رہے تھے؟ 10 چکر لگا چکا ہوں یہاں کے۔ اس کا انداز لڑاکا بیوی کا سا تھا۔ حمزہ کو ہنسی آ گئی۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں اس نے مدثر کو تھمائیں اور خود اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا اور آخر کار چابی ڈھونڈ ہی لی۔ اوئے خیریت ہے لالے؟ مدثر کو اس کی ہنسی پہ حیرت ہوئی۔ کہیں کوئی میم شیم تو نہیں؟ تاڑ لی یار، یہاں پہ مس ٹائپنگ ہے اس لیے غلط ہی پڑا گیا مجھ سے۔ میم شیم لکھا ہوگا اس نے اپنی طرف سے، انہوں نے، رائٹر نے مطلب۔ کہیں کوئی میم شیم تو نہیں تاڑ لی؟ ویسے تجھ سے ایسی امید تو نہیں، مگر لالے یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں۔ اور وہ باتیں کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ حمزہ نے سامان کچن میں رکھا اور اپنے اور مدثر کے لیے کافی بنانے لگا۔ بیٹا جی میں تو پہلے سے پھسلا ہوا ہوں۔ اب پھسلا ہوا اور کیا پھسلے گا؟ حمزہ نے اس کی بات بیچ میں اچک لی۔ مدثر نے ایک دفعہ پھر حیرت سے اسے دیکھا، جو عرصے بعد اپنے رنگ میں واپس آیا تھا۔ کتنا بے ساختہ انداز تھا اس کا۔ ویسے آپس کی بات ہے، ابھی تو نے خود کہا ہے کہ یہ شہر ایسا ہے کہ یہاں بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، کہیں تو خود بھی تو نہیں، اور تجھ سے تو امید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس نے کپ لا کر ٹیبل پہ رکھے اور ابھی لائے ہوئے شاپرز میں سے کوکیز کا جار نکالنے لگا۔ لو جی، میں تو تم سے ہمدردی کر رہا تھا اور تم نے الٹا مجھے ہی مشکوک کر دیا۔ ہائے ہائے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ اور ویسے بھی میں اگر پھسلا بھی نہ تو فارحہ کی ایک گھری پر سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنی منگیتر کا نام لیا جس سے اس کی بڑی مشکل سے منگنی ہوئی تھی، اور کیوں مشکل سے ہوئی تھی یہ ایک الگ داستان تھی۔ اور اب انرجی بھی نہیں رہی کسی نئی ہنگامہ آرائی کے لیے ہی۔ پہلے ہی فارحہ سے اتنی مشکل سے منگنی کروائی ہے، اب دوسری کے لیے اور انرجی نہیں ہے مجھ میں۔ وہ ہنسا۔ ہاں اگر ہوتی تو نے شادی ہی کرنی تھی ڈائریکٹ۔ حمزہ نے کہا لگایا اور اسے ایک دفعہ پھر حیران کر دیا۔ اچھا چھوڑ یہ شادی وادی کا چکر، ایک خبر سن، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ ریبا بتا رہی تھی کہ ہانیہ آپی آئی ہوئی ہیں امریکہ اپنی کسی نند کے پاس، اور شاید 5-6 دن میں چلی جائیں، سیدھی پاکستان جائیں گی وہ۔ اپنی بات کہہ چکنے کے بعد مدثر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں نارمل تاثرات ہی تھے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں ابھی مل کے آیا ہوں ان سے۔ حمزہ نے بات مکمل کی اور مدثر کو 1000 واٹ کا کرنٹ لگا۔ تم ان سے مل کے آ رہے ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوہو آرام سے بیٹھو، بتاتا ہوں ساری بات۔ وہ تمام بات اسے تفصیل سے بتانے لگا۔ تیرے جتنا بے غیرت انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، کتنا کمینہ ہے تو، اس نے تعصب سے کہا۔ وہ اتنی دیر وہاں خوار ہوتی رہیں اور تو چھپ کر ان کا تماشا دیکھتا رہا، تو ان بچوں سے بات ہی نہ کرتا۔ مدثر کو اس کی حرکت پر افسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی اگلی بات پر مدثر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یار اگر میں ان بچوں سے بات نہ کرتا تو پھر ہانیہ آپی کو کیسے دیکھتا؟ اور پھر وہ اتنی دیر میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو آنکھیں جھپک کر اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گیا۔ مجھے خود نہیں پتا میں کیا چاہتا ہوں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دونوں کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ میں بتاؤں؟ مدثر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حمزہ نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ دراصل تم ان لوگوں سے الگ رہ کر بھی الگ نہیں ہو سکتے، تم ان لوگوں کو بھول ہی نہیں سکتے۔
وہ کھڑا ہو گیا۔ اور نہ ہی بلانا چاہتے ہو، وہ کہہ کر چلا گیا اور حمزہ نے پھر سے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی اور ان لوگوں کو جو رانیہ کے رشتے کے لیے آئے تھے کیا جواب دیا گیا کہ وہ دوبارہ حمزہ کو نظر نہیں آئے۔ رانیہ بھی ریلیکس سی نظر آ رہی تھی، سو حمزہ نے اندازہ لگایا کہ معاملہ خود ہی ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس کی اپنی وہی روٹین تھی، جب دل کیا نوکری کر لی اور جب دل چاہا استعفیٰ منہ پہ مار کے آ جاتا اور پھر زاہد صاحب سے ڈانٹ سنتا۔ آخر آپ ایسے لوگوں کو آنے ہی کیوں دیتی ہیں؟ رانیہ کی تیز آواز پر حمزہ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ہم منع بھی تو نہیں کر سکتے۔ بڑی ممانی کا لہجہ تھکا ہوا تھا، لگتا تھا کہ وہ اور رانیہ کافی دیر سے کسی بحث میں الجھی ہوئی ہیں۔ لیکن جب آپ نے کرنا ہی نہیں تو پھر فائدہ؟ ایسی باتوں خواہ کا اشتہار مت لگوایا کریں، ہم لڑکیاں کوئی شو پیس نہیں ہوتی۔ ساری باتیں اس کے سر پر سے گزر گئیں تو وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ کچن کی طرف مڑا، وہاں بھی ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ رابعہ بیچاری کو ہمیشہ کی طرح بقول خود رابعہ کے مشکل ترین کام پہ لگایا گیا تھا۔ وہ مٹر چھیل رہی تھی۔ وہ اسی کے پاس بیٹھ گیا اور حیرت سے اس کے مٹر چھیلنے کے انداز کو ملاحظہ کرنے لگا، جو بڑا انوکھا تھا۔ وہ شاپر سے مٹر نکالتی، پھر مٹر کو درمیان سے پکڑ کر اس طرح کھولتی جیسے فرائنگ پین میں انڈا تل رہی ہو، یعنی اپنے سے کافی دور کر کے۔ حمزہ نے بھی اس کے ساتھ مٹر چھیلنے شروع کر دیے، کیونکہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ وہ کل تک بھی کوشش کرتی تو یہ سارے مٹر نہیں چھیل سکتی تھی۔ یار رابعہ، خیریت تو ہے؟ آج تم کچن میں کیسے؟ وہ تیزی سے مٹر چھیل رہا تھا۔ ہاں، وہ رانیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگوں نے آنا تھا نا، مگر دادوں نے منع کر دیا۔ اچھا، تو رانیہ بی بی اسی لیے اتنی تقریر فرما رہی تھی، اس نے سوچا۔ مگر منع کیوں کر دیا؟ پتہ نہیں، وہ بولی اور پھر چونک اٹھی۔ شاید دادا کی برسی کی وجہ سے، آج دادا جان کی برسی ہے نا، اس نے بتایا تو حمزہ کو بھی یاد آیا کہ صبح عارفہ بیگم نے اسے بتایا تو تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بھول گیا تھا۔ اچھا، تو نانا جان کی برسی کی وجہ سے اتنا وقت پڑا ہوا ہے رابعہ بی بی پر؟ وہ ہنس پڑا اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر۔ تو اور کیا، اس نے اور بھی بری شکل بنائی؟ مگر اچانک رابعہ کی سائرن نما چیخ میں اس کی آواز دب گئی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا تھا اور چیختی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جھٹکے سے کرسی الٹ کر وہ پیچھے ہٹی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے رابعہ؟ عائشہ نے آ کے اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ باہر سے باقی سب بھی دوڑے آئے۔ وہ حمزہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ سب کی نگاہیں حمزہ کی طرف اٹھیں تو وہ اپنی جگہ چور بن گیا۔ نہ جانے اس سے کیا خطا سرزد ہو گئی تھی، وہ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا اور سب حمزہ کو گھور رہے تھے۔ حمزہ، کیا شرارت کی ہے تم نے اس کے ساتھ؟ عارفہ بیگم کڑے تیوروں کے ساتھ آگے بڑھی۔ امی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ کیا بتاتا، وہ تو خود اپنی غلطی، اپنی ناکردہ شرارت ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حمزہ کے بازو پر۔ آخر رابعہ نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بازو پر کیڑا چل رہا تھا۔ اتنا کہہ کے اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور وہاں پر حاضرین نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتی تھی، یہ سب کو معلوم تھا، مگر اس حد تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ حمزہ نے اپنے بازو سے وہ چھوٹا سا کیڑا جو شاید مٹروں سے نکلا تھا جھاڑا۔ ارے بے عقل لڑکی، تجھے کب عقل آئے گی؟ چھوٹی چچی آگے بڑھی اور اپنی انوکھی لاڈلی کو 2 عدد دمکوں سے نوازا۔ ہائے، میری ہی قسمت میں یہ انوکھا عجوبہ لکھا تھا۔ ہر جگہ ذلیل کرواتی ہے کمبخت، پتہ نہیں اگلے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی عزت کو کتنے چاند لگائے گی۔ نکھٹو، کام چور، ساری زندگی کی کمائی ہوئی عزت پہ پانی پھیر دے گی یہ اگلوں کے گھر۔ انہیں اس کے اگلے گھر والوں کی فکر پڑ گئی۔ اوہو، اب بس بھی کرو، بچی ہے۔ عارفہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں روکا۔ اور تم پریشان مت ہوا کرو، انشاءاللہ یہ اگلے گھر جا کے بھی خوش رہے گی، اور ہم اسے اگلے گھر جانے ہی نہیں دیں گے، یہیں رکھیں گے، اسی گھر میں، اپنی نظروں کے سامنے۔ عارفہ بیگم نے چھوٹی ممانی کو تسلی دی تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رابعہ بھی جھینپ کر ادھر ادھر ہو گئی، لیکن حمزہ کے مسکراتے ہوئے لب یکا یک سکڑ گئے۔ خطرے کی گھنٹی پورے زوروں کے ساتھ اس کے اندر بجی تھی۔ اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ یہ امی کیا سوچ رہی ہیں؟ اف میرے خدا، ان کے دماغ میں یہ خیال آیا بھی کیسے؟ وہ سوچنے لگا، آخر کس طرح انہیں یہ غلط فہمی لاحق ہوئی؟ مگر اس وقت اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھا، اور اگر اپنے کہے پر انہوں نے عمل کر ڈالا تو اس تو کے آگے تو ایک کھائی تھی، تاریکی تھی اور بس خلا ہی خلا۔ کم از کم مجھے امی کو بتانا چاہیے اپنے دل کی بات، ورنہ بہت کچھ برا ہو سکتا ہے، اس نے سوچا۔ اس فیصلے سے کتنی زندگیاں خراب ہوں گی، اس کی، رانیہ کی، رابعہ کی، اور تو اور حارث کی بھی، جو چپکے چپکے رابعہ کو پسند کرتا تھا۔
اس نے حارث کی آنکھوں میں رابعہ کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، سو چپ چاپ کھڑا ساری صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا تھا، حتیٰ کہ رانیہ بھی۔ شاید میں نے ہی بات کا غلط مطلب نکالا ہے، اس نے سوچا، مگر اپنی چھٹی حس کا گلا گھونٹ نہیں سکا، جو چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا، کہیں جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ چھٹی کا دن اب پھر سے گھر پہ گزارنے لگا تھا۔ پہلے تو راحیل کی وجہ سے وہ پھر بھی لوگوں سے ملتا جلتا تھا، مگر اب راحیل ہی نہیں تھا اور مدثر تو خود یہاں کئی رشتے داریاں کر چکا تھا، لہٰذا وہ چھٹی کے دن بھی کافی مصروف رہتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد اس نے برتن دھو کے رکھے اور پھر اپنے بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا آج کا دن کس طرح کاٹے۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے نیٹ بھی کنیکٹ کیا تھا، مگر اس کا وہ مخصوص ای میل باکس خالی تھا۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا، پھر اس نے ٹی وی لگا لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اچانک بجنے والی کال بیل نے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ حیران سا بیڈ روم سے نکلا، کیونکہ مدثر کے علاوہ یہاں اب کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کے گھر تک آن پہنچتا۔ لیکن دروازہ کھولنے کے بعد احساس ہوا کہ ایک شخصیت جسے وہ بھول چکا تھا ایسی جرأت کر سکتی ہے۔ ہیلو، اندر آنے کے لیے نہیں کہو گے؟ چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے نکھری سی سوزن کھڑی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں اس وقت اکیلا ہوں۔ وہ صاف منع بھی نہیں کر سکتا تھا، چاہے وہ کتنے ہی سال اس معاشرے میں رہتا، مگر اس کا اصل تو وہی تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا کہ سوزن کو اس وقت اس کے گھر نہیں آنا چاہیے، اور وہ بھی اکیلے۔ اوہو، تو پہلے کون سا فیملی کے ساتھ ہوتے ہو؟ سوزن نے سر جھٹک کے کہا۔ وہ اتنی دیر سے باہر کھڑی تھی اور وہ دروازے میں دیوار بنا کھڑا تھا۔ سوزن کی بات پر حمزہ کے چہرے کے تاثرات صرف ایک پل کے لیے تبدیل ہوئے، مگر وہ ایک طرف ہو گیا۔ سوزن اندر داخل ہوئی تو دروازہ لاک کیے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر تو کافی اچھی طرح مینٹین کیا ہوا ہے تم نے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر بڑھ رہی تھی۔ راحیل اور مدثر کے علاوہ آج تک کوئی اس کے اپارٹمنٹ میں نہیں آیا تھا، اور آج یہ سوزن، اسے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ یا اللہ، مدثر ہی آ جائے۔ اس نے بڑے دل سے دعا مانگی۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کے لاتا ہوں۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کے کچن میں آ گیا، مگر وہ بھی تھوڑی دیر بعد کچن میں چلی آئی تو وہ اچھل پڑا۔ ارے، میں تمہارے ساتھ دن گزارنے آئی ہوں اور تم یہاں کچن میں گھس گئے ہو۔ چھوڑو یہ سب، چلو تمہارے بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ یہی تو فرق تھا مشرقی اور مغربی محبت میں، نہیں یہیں پہ بیٹھتے ہیں نا۔ وہ لاؤنج میں آ گئے۔ اب حمزہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ایسی سچویشن سے اس کا واسطہ پہلی بار پڑا تھا۔ اگر یہاں کہیں سے بڑے ماموں آ جاتے تو پھر میری وہ حالت کرتے کہ… اچانک ہی اس کی ذہنی رو پلٹی تھی۔ بہت بے اختیار ہو کے اس نے یہ بات سوچی تھی۔ بڑے ماموں، اس نے سر جھٹکا۔ سوزن، بات دراصل یہ ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے تو… اچانک اس نے سوزن کی بات کاٹ دی تھی۔ لیکن حمزہ، میں تو تم سے ملنے آئی ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، لیکن مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے۔ میرا فرینڈ ہے مدثر، وہ بیمار ہے تو اس سے ملنے۔ اوکے، تو پھر میں چلتی ہوں، بائے۔ وہ بے دلی سے اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کے دو ہی فرینڈ ہیں، ایک تو راحیل جس کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور ایک مدثر جسے اس نے کئی بار آفس میں بھی دیکھا تھا۔ ہاں، میری طرف سے بھی پوچھ لینا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، اتنے میں داخلے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اوئے لالے، خیریت تو ہے نا؟ یہ دروازہ آج کس خوشی میں کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ کیا یاد کرو گے لالے، آج ماں بدولت سارا دن آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ ہم آ گئے ہیں آپ کی تنہائی دور کرنے، آج اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے۔ مدثر زور سے بولتے ہوئے اندر آیا تھا، اور اندر آ کر ٹھٹک کے رک گیا۔ حمزہ کے ساتھ کھڑی سوزن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ دونوں کے چہروں پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ تیز چلتی ہوئی سوزن باہر آئی تو حمزہ اس کے پیچھے تھا۔ دروازے کے قریب جا کے وہ پلٹی۔ حمزہ نے اس کی نیلی کانچ جیسی آنکھوں میں آنسو تیرتے دیکھے تو دل کو ندامت نے گھیر لیا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ حمزہ، تمہیں مجھ سے لاکھ نفرت سہی، مگر میں تو تم سے محبت کرتی ہوں نا۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی۔ اور حمزہ، محبت کرنے والوں کے دل اس طرح نہیں دکھایا کرتے، ان کے ساتھ ایسے سنگین مذاق نہیں کرنے چاہیے۔ حمزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، مگر وہ دروازے سے نکل چکی تھی۔ محبت کرنے والوں کے ساتھ ایسے مذاق نہیں کرنے چاہیے، اسی طرح کے یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کسی نے کہے تھے، اور کس نے کہے تھے یہ اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا دماغ سلگ اٹھا۔ وہ تیز قدموں سے واپس اندر گیا، اور اندر مدثر اس کے موڈ سے بے خبر اپنی ہی الاپ رہا تھا۔ ہولے ہولے ہو جائے گا پیار چھلیا۔ اس کو دیکھ کر مدثر نے آنکھ ماری، مگر وہ اسے نظر انداز کرنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ یار، ایک کپ اچھی سی
کافی ہی پلا دو۔ حمزہ کی فرمائش پر مدثر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حمزہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کتنے بد اخلاق اور پھوڑ ہو تم۔ گھر آئے مہمان سے کام کرواتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئے گی؟ نہیں۔ وہ اطمینان سے صوفے پر ہی دراز ہو گیا۔ انتہائی گھٹیا انسان ہے تو۔ وہ اسے کوستا ہوا کچن میں گھس گیا اور حمزہ آنکھیں بند کر کے اسے سوچنے لگا جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ پانیوں سے بھری شفاف آنکھیں بار بار اسے واپس بلا رہی تھیں۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا۔ عارفہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بڑے پیار سے اسے دعا دی تھی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میں تو خود چاہتی تھی کہ ادھر ادھر کی پرائی لڑکی لانے کے بجائے گھر کی ہی کوئی لڑکی تمہاری دلہن بن جائے۔ وہ اس کی پسند کی تائید کر رہی تھیں۔ اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو گئی جو عارفہ بیگم سے بات کرتے ہوئے اس پہ سوار تھی۔ تو پھر آپ آج ہی بات کریں نا۔ اسے بڑی جلدی تھی۔ رانیہ جلد از جلد اس کے نام کی انگوٹھی ہی پہن لے۔ جوڑا پھر صحیح۔ اوہو بھائی، جلدی کاہے کی ہے؟ ہاں؟ عارفہ بیگم نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پہلے امی سے بات کروں گی، پھر زاہد بھائی سے بات کروں گی، اور زاہد بھائی تو ویسے بھی آج شہر سے باہر جا رہے ہیں، 3-4 دن تک واپس آئیں گے۔ ٹھیک ہے امی جان، جیسا آپ مناسب سمجھیں، لیکن دیکھ لیجیے گا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ رانیہ کے لیے آنے والے نت نئے رشتوں سے سخت پریشان تھا۔ ارے بھائی، نہیں ہوتی دیر، لیکن تم اپنے رنگ ڈھنگ بھی ٹھیک کر لو۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آئی تھیں۔ اور کہیں ٹک کر کام بھی کرو۔ جی امی، کوشش کروں گا۔ اس نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اپنے بیڈ پہ لیٹا وہ کتنی ہی دیر اپنے اور رانیہ کے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا جو کسی بھی لمحے برسنے کو تیار تھے۔ آج تو موسم کا موڈ بھی اس کی طرح خوشگوار تھا۔ اسے تو ہر چیز کھلکھلاتی، ہنستی مسکراتی محسوس ہو رہی تھی۔ آم کا پیڑ بھی اپنے پتوں سمیت گویا محو رقص تھا۔ ہوا کے دوش پہ ہلتے ہوئے پتے گویا تالیاں بجا بجا کے اس کی خوشی میں خوش ہو رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ہوا کے نرم جھونکوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کے دل سے بڑے ماموں اور ممانیوں کے خلاف بھرا ہوا بغض چھٹ رہا ہے۔ آج وہ اپنے آپ کو بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ عماد اور عدیل باہر صحن میں کھیل رہے تھے۔ وہ بھی باہر آ گیا۔ آم کا پیڑ ننھی منھی کیریوں سے لدا ہوا تھا۔ آج گھر میں اتنی خاموشی کیسے؟ کافی دیر بعد اسے گھر میں چھائی ہوئی خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ سب گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ دادی، امی، چاچی اور پھپھو وغیرہ تو سب کسی کے گھر گئی ہوئی ہیں اور باقی سب اندر ہیں۔ عماد نے اسے جواب دیا۔ باقی سب میں بچتا ہی کون تھا؟ تینوں بڑی لڑکیوں کے علاوہ ہادیہ مدیحہ تھیں۔ ہادیہ اور مدیحہ بھی محلے میں کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھیں، یعنی اب اندر رانیہ، عائشہ اور رابعہ تھیں۔ کیونکہ ولید اور حارث پہ فیکٹری گئے ہوئے تھے، وہ انہیں کھیلتا ہوا چھوڑ کر تینوں کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اوہو، کتنی بور لڑکیاں ہو تم، اندر گھسی بیٹھی ہو۔ کیوں، باہر کیا مٹھائی بٹ رہی ہے؟ رابعہ نے جل کر پوچھا۔ شاید بے عزتی کا زخم ابھی بھی تازہ تھا۔ مٹھائی تو نہیں بٹ رہی، مگر موسم ایسا ہے کہ پکوڑوں وغیرہ کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ چلو چھوڑو اسے۔ اس نے رانیہ کے ہاتھ سے رسالہ اچک لیا۔ باہر آؤ، دیکھو ذرا کیسا غضب کا موسم ہو رہا ہے۔ وہ سب باہر آ گئیں اور صحن جیسے آباد ہو گیا۔ ہائے، کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ اس موسم میں تو کچن میں بھی جانے کو دل نہیں چاہ رہا، عائشہ نے صحن میں گول گول گھومتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے تو جھٹ سے جھولا سنبھال لیا۔ تو پھر پکوڑے کون بنائے گا؟ حمزہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ دل ہی نہیں کر رہا کچن میں جانے کو، تو کیا کریں؟ رانیہ نے اپنے لہجے میں حتی الامکان بے چارگی سموئی۔ تم بنا لاؤ نا، رابعہ نے جھولتے جھولتے زور سے کہا۔ کون؟ میں؟ حمزہ نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ ہاں تو اور کون ہے یہاں؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ مجھے کہاں بنانے آتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آ جائیں گے، تم کوشش تو کرو۔ عائشہ نے بھی رابعہ کی تائید کی تو اس نے مدد طلب نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا، مگر وہاں کمال بے نیازی کا عالم تھا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن میں چلا گیا، مگر 15 منٹ بعد ہی حمزہ تن فن کچن سے باہر نکلا اور اوپر چھت پہ چلا گیا۔ وہ لوگ اسے آواز ہی دیتی رہ گئی تھیں۔ ارے، اسے کیا ہوا ہے؟ عائشہ نے حیرت سے اس کے انداز کو ملاحظہ کیا۔ رابعہ کو وہیں چھوڑ کے وہ دونوں کچن میں چلی آئیں اور پھر انہیں اس کے رویے کی وجہ سمجھ آئی۔ کچن کی تمام الماریوں کا سارا سامان شیلف پہ پڑا ہوا تھا۔ ایک چولہے پر کڑاہی میں تیل کڑکڑا رہا تھا، ایک پلیٹ میں پکوڑوں سے ملتی جلتی چیز پڑی ہوئی تھی، ایک باؤل میں میدے کی لئی بنی ہوئی تھی تو دوسرے میں مکئی کے آٹے کی۔ دونوں میں خوب دل بھر کر مرچیں ڈالی ہوئی تھیں۔ آلو، پیاز اور ٹماٹر سلیب پہ لڑکے ہوئے تھے۔ لگتا ہے محترم یہی نہیں سمجھ سکے کہ بیسن کون سا ہے، اسی لیے غصہ آ گیا ہوگا۔ رانیہ کو اس کے غصے کی قریب ترین وجہ یہی لگی۔ اب وہ جلدی جلدی پکوڑوں کا امیزہ تیار کرنے لگی۔ سب کو اس حصے کے پکوڑے دے کر وہ حمزہ کے لیے پلیٹ میں پکوڑے اور املی کی چٹنی رکھ کر
اوپر چھت پر چلی آئی۔ ہوا کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی، کمر تک آتے بال کیچر کی گرفت سے آزاد ہونے لگے۔ ریڈ اور وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے ہوئے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا تھا۔ ہوا نے اس کے سارے بال بکھیر دیے تھے جو اب اس کے ماتھے پہ پھیل کر اسے ایک ہینڈسم سی لک دے رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ ذرا، یہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض کیوں ہو جاتے ہو؟ اس نے رانیہ کو گھور کے دیکھا جو آرنج اور ریڈ کلر کے سوٹ میں بہت دلکش لگ رہی تھی، اور ویسے بھی یہ دونوں اس کے فیورٹ کلر تھے۔ پتہ نہیں رانیہ کو بھی پسند تھے یا وہ محض اس کی وجہ سے یہ رنگ اکثر ہی پہنتی تھی۔ اس کا غصہ کم ہونے لگا تھا۔ اچھا بھلا موڈ تھا میرا، سارا بیڑا گرک کر دیا تمہاری اس پکوڑوں کی فرمائش نے۔ اس نے ایک نظر پلیٹ پہ ڈالی۔ اچھا چلو چھوڑو نا، یہ روب اور دھونس اپنی بیگم کے لیے بچا کے رکھو، اسی پہ ڈالنا۔ رانیہ نے پلیٹ دیوار پہ رکھ دی۔ اس کی بات پر حمزہ کے لب مسکرا اٹھے۔ اسی پر تو ڈال رہا ہوں۔ رانیہ نے سٹ پٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم حد سے زیادہ ڈھیٹ انسان ہو۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم ہو کہ اپنی ہانکنے لگتے ہو۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ… اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا جملہ نامکمل چھوڑا اور واپس مڑ گئی۔ سنو، وہی تو کہہ رہا ہوں۔ حمزہ کے ہاتھ میں اس کا ہوا میں لہراتا آنچل آ چکا تھا۔ میں نے امی سے بات کر لی ہے، وہ راضی ہیں اور خوش بھی۔ اب امید ہے کہ باقی سب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اگر تم… بارش کی موٹی موٹی بوندیں گرنا شروع ہو گئی تھیں۔ اگر تم ہاں کر دو۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تو رانیہ واپس مڑی اور پلیٹ اٹھا کر پھر نیچے کی طرف رخ کیا۔ اب نیچے ہی آ کے کھانا، بارش شروع ہو گئی ہے، تم نیچے آ جاؤ۔ اس کی بات انسنی کر کے وہ بولی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ حمزہ نے بے چینی سے پوچھا اور جواباً رانیہ نے مڑ کر اپنا پلو آہستہ سے چھڑا لیا۔ کیا تمہیں میرا جواب جاننے کی ضرورت ہے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ تیزی سے کہہ کے بھاگ گئی اور حمزہ وہیں تیز بارش میں بھیگنے لگا۔ آج شاہد چچا اکیلے تھے فیکٹری میں، سو ہم دونوں نے پلان کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے ان سے چھٹی لے کے آ گئے۔ ولید کی آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس کو بتا رہا تھا مگر اس کے اٹھتے ہوئے قدموں میں تیزی آ گئی۔ اسے ایک خدشہ لاحق ہوا۔ ارے میرے حصے کے پکوڑے کہاں ہیں؟ اس کا خدشہ درست تھا۔ ولید اور حارث کو اپنی پلیٹ پہ ہاتھ صاف کرتے دیکھ کر وہ چلایا، تمہارے پکوڑے گئے ہمارے پیٹ میں۔ آخری پکوڑا بھی ولید نے دانت نکالتے ہوئے اپنے منہ میں رکھ لیا تو حمزہ کا منہ صدمے سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ذلیلو، وہ دانت پیس کے بولا، ٹھہرو ذرا، ابھی نکالتا ہوں تمہارے پیٹ سے۔ حمزہ ان کی طرف خطرناک تیور لیے لپکا۔ ولید اور حارث تو بجلی کسی تیزی سے بھاگے اور ان کے پیچھے ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہوا حمزہ۔ اب وہ تینوں آم کے پیڑ کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں کو پکڑ لیتا، ولید کا پاؤں پھسلا تو وہ کیچڑ میں چت ہو گیا اور اس کے پیچھے آتے ہوئے حارث کو بھی خواہ مخواہ گرنا پڑا، اور حمزہ تو پہلے ہی اپنی بریکیں فیل کر بیٹھا تھا، لہٰذا اب وہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر پڑے تھے۔ مٹی میں لت پت ہو کر وہ تینوں بھوت لگ رہے تھے۔ حمزہ نے ان سے کیچڑ میں ہی کشتی شروع کر دی، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح وہ لڑ رہے تھے، اور برآمدے میں تماشائیوں کی طرح کھڑی تینوں لڑکیوں کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ خوشیوں بھرے یہ لمحات کتنے مختصر تھے، یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، ورنہ وہ ان لمحوں کے کھو جانے کے خوف سے کبھی خوش ہی نہ ہو پاتے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا سرکش دل تو کبھی نہیں تھا۔ دو آنکھیں پانیوں سے لبریز آنکھیں اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا مگر یہ دل بغاوت پر اتر آیا تھا، غدار ہو چلا تھا۔ امی، ماموں جان آ گئے ہیں نا، آپ بات کریں پلیز۔ عارفہ بیگم جیسے ہی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئیں وہ ایک دم ان کے سامنے آ گیا۔ اف میرے خدا، تم نے تو ڈرا ہی دیا حمزہ۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اسے پیچھے کیا۔ ابھی تو آئے ہیں زاہد بھائی اور یہ تم نے کتنا گند مچایا ہوا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا کمرہ بھی ٹھیک کرنے لگی۔ اوہو، یہ آپ کس کام میں لگ گئی ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لے کے ایک طرف پھینک دیے۔ آپ چھوڑے، میں کر لوں گا۔ ہاں، جیسے ابھی کر لیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک سخت نگاہ سے نوازا۔ سلیقہ صرف لڑکیوں کے لیے ہی ضروری نہیں ہوتا، یہ لڑکوں میں بھی ہونا چاہیے۔ ان کی بات پہ وہ ہنس پڑا اور پھر انہیں کندھے سے پکڑ کے لاڈ سے گویا ہوا۔ او میری پیاری ماں جی، لڑکوں کو بھلا سلیقے کی کیا ضرورت؟ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں کا سلیقہ کام آتا ہے اور جب بڑے ہوتے ہیں تو بیوی اپنا سلیقہ اور ہنر دکھانے آ جاتی ہے، تو پھر بھلا ہمیں… ہاں، اور جب بیوی میکے جاتی ہے تو پیچھے پورا گھر الٹ کے رکھ دیتے ہیں یہ بد سلیقہ لڑکے۔ انہوں نے اسے کان سے پکڑا۔ آبجیکشن یور آنر، یہ دفعہ تو پھر بھی مجھ پہ لاگو نہیں ہو سکتی کیونکہ میری ہونے والی بیگم صاحبہ کا تو میکہ بھی یہی ہے اور سسرال بھی۔ لو جی، ابھی رشتہ بھی طے نہیں ہوا اور میکے اور سسرال پہلے سے بننا شروع ہو گئے۔ بیٹا جی، بڑے تیز جا رہے ہو۔
اچھا امی بتائیں نا، آج بات کریں گی نا؟ اس کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ عارفہ بیگم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں رانیہ کی محبت نے اس کا چہرہ روشن کر رکھا تھا۔ انہیں بے اختیار اپنی بھتیجی کے نصیب پر رشک آیا، کیونکہ یہ محبت بھی ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اور پھر ایسی محبت؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے بچہ، آج پھر تمہاری خواہش پوری کر ہی دیتے ہیں، انہوں نے شاہانہ انداز میں کہا تو وہ پیار سے ان کے ساتھ لپٹ گیا۔ مائی سویٹ موم، میں بے وفا نہیں ہوں، کوئی پوری قوت سے چیخا تھا اس کے اندر، اور وہ اپنے ہی دل کی پکار پر گھبرا اٹھا تھا۔ دل کی حالت عجیب سے عجیب تر ہو رہی تھی۔ 5 سال میں جو خول اب چٹکنا شروع ہوا تھا وہ پھر سے مضبوط ہو گیا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، دل و دماغ میں کیسی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ میں نے جو کیا وہی ٹھیک تھا، میرا حق تھا یہ۔ اور پھر وہ محبت کیا ہوئی؟ کوئی اس کے اندر سے بولا تو وہ نظریں چرا گیا۔ محبت تو باقی ہے، ویسی ہی ہے۔ اس نے لب کاٹے۔ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو جدائی کے سوا کچھ نہ دے؟ کوئی ہنسا تو محبت جدائی ہی کا تو دوسرا نام ہے، وہ خود ہی مکر گیا۔ غلط بات، غلط، تم نے تو محبت کو پہچانا ہی نہیں۔ اندر سے آتی آواز سے اس نے ہار مان لی، مگر اس کی حالت اور شکستہ ہو گئی۔ تو کیا میں بے وفا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ میں بزدل تھا؟ میں خود غرض تھا؟ کیوں بھاگ آیا وہاں سے؟ ان سوالوں کے جواب ایسے تھے کہ وہ خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ رہتا، اور وہ خول پھر سے تڑکنا شروع ہو جاتا۔ مدثر کی نگاہوں سے اس کی یہ حالت پوشیدہ نہیں تھی۔ آخر وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، لیکن وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا کہ وہ خود فیصلہ کرے۔ لیکن وہ یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اس کا یہ دوست جو بھی فیصلہ کرے کم از کم وہ خود ضرور مطمئن ہو۔ یہ بات اس کے ہر رویے سے ظاہر تھی کہ وہ اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے غلط کر چکا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، خود مدثر نے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا۔ اسے دوست کی خوشیاں عزیز تھیں، اور بس یہی بات تھی۔ رات کا کھانا کھا کر گھر کے بڑوں کی دادوں کے کمرے میں ایک اہم میٹنگ بلائی گئی۔ نوجوانوں کے کان کھڑے ہو گئے، سو وہ سب وہیں برآمدے میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے۔ بظاہر گپے ہانک رہے تھے، مگر سب کے کان اندر کی طرف لگے ہوئے تھے، جہاں سے بہت کوشش کے باوجود بھی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ حمزہ سب سے چھپ کر گھر کے پیچھے بنے ہوئے برآمدے کی طرف آ گیا۔ یہاں پر نانوں کے کمرے کی ایک کھڑکی کھلتی تھی، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفعتاً عارفہ بیگم کی آواز کمرے میں گونجی۔ بھائی صاحب، حمزہ جیسا بھی ہے آپ کے سامنے ہے، آپ کے زیر سایہ پرورش پایا ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ اس کی طبیعت میں لاپرواہی ہے، مگر جب ذمہ داری سر پہ پڑے گی تو خود ہی سیدھا ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے جولی پہلاتی ہوں، رانیہ کو میری بیٹی بنا دیجیے۔ اس کے بعد خاموشی کا ایک طویل وقفہ آ گیا۔ بھائی صاحب، کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ اس میں حمزہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ پھر خاموشی کا ایک دور آیا، مگر قدرے مختصر۔ عارفہ، تم ہماری بہن ہو۔ ماموں کی ٹھہری ٹھہری آواز سنائی دی، سپاٹ آواز۔ حمزہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، کسی انہونی کا احساس اس کے اندر سر اٹھانے لگا۔ مگر تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی باپ اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ حمزہ جیسے انسان کو دے سکتا ہے، جس کی نہ صبح کا پتہ ہے نہ رات کا، جسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں، جس کے نزدیک زندگی سراسر ایک مذاق ہے؟ وہ کیسے کوئی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ بڑے ماموں کی افسوس میں ڈوبی آواز آئی، اور حمزہ کو لگا کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اس نے تصور کی آنکھ سے اپنی ماں کا جھکا ہوا غم زدہ چہرہ دیکھا۔ زمین و آسمان، یہ کائنات، جیسے سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی فکرے کی باز گشت ہو رہی تھی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ واقعی ماموں نے صحیح کہا ہے کہ میں نے یہ سوچا بھی کیسے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں چل دیا۔ میں جو ان کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ان کے برابر آ سکوں، ان کی لاڈلی بیٹی سے شادی کروں؟ اف، مجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ حمزہ تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے۔ احسان فراموش، یہ صلہ دیا ہے تم نے ان لوگوں کے احسانوں کا۔ کمرے کی تمام چیزیں اسے پھٹکار رہی تھیں، اسے لان تان کر رہی تھیں، اس پہ کہے لگا رہی تھیں۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ ان کو چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا۔ برآمدے میں خوش کپیوں میں مصروف رانیہ نے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عارفہ بیگم کا جھکا ہوا سر دیکھ کر زاہد صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ باقی سب بے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگے کہ آخر اتنی سنگین سچویشن میں ان کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں کر آ گئی، اور ابھی تک تو وہ ان کے انکار کے شوق سے نہیں نکلے تھے۔ وہ سب تو اپنی طرف سے اس رشتے کو طے ہی سمجھ رہے تھے، لیکن زاہد صاحب کا رد عمل ان سب کو ہی حیران کر گیا۔ زاہد صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور عارفہ بیگم کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن عارفہ بیگم نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا۔
उस कोई में कम से कम मेरा शुमार नहीं होता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि तुमने आखिर मेरे सामने इस तरह झोली क्यों फैलाई। तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है आरिफा। उनकी बातें आरिफा बेगम समेत सबके सर पर से गुजर रही थीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, खुल के कहो। अम्मा जी, मैं आरिफा से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसे अभी तक हम पे एतमाद नहीं? तुम्हारा हमारी औलाद पर हमसे ज़्यादा हक है, इस घर पे हक है। तुम हमारी जिस बच्ची पे हाथ रखती वो तुम्हारी हो जाती। और रही बात हमजा की, तो वो तो घर का ही बच्चा है, थोड़ी बहुत खराबियाँ तो सब में होती हैं। और फिर तुमने खुद ही कह दिया कि जब सर पे पड़ेगी तो खुद ही सीधा हो जाएगा। और अगर ना भी हुआ तो हम हैं ना उसकी गलतियाँ सुधारने के लिए। मैं तो इसलिए उस पर इतनी सख्तियाँ करता हूँ कि कहीं उसकी शख्सियत में कोई झोल न रह जाए और लोगों को ये कहने का मौका ना मिल जाए कि यतीम था तो किसी ने तवज्जो ना दी। उसे अपने बड़े बेटे की हैसियत दी है और उसे हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान देखना चाहता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे मेरी तरफ से क्या गलत फहमियाँ हैं। वो धीरे से मुस्कुराए। भाई साहब, आरिफा बेगम के मुंह से अल्फाज टूट कर अदा हुए और फिर वो जाहिद साहब के सीने से लगकर रोने लगी तो बाकी दोनों भाई भी उनके पास आकर उन्हें चुप कराने लगे। सब लोगों की रुकी हुई सांसें बहाल हुई थीं। बड़ी ममानी का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। उनकी बेटी हमेशा उनकी निगाहों के सामने रहेगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात एक माँ के लिए क्या होगी। ओहो आरिफा, अब चुप भी कर जाओ। दादू अपनी बेटी के रोने धोने से झुंझला उठी। अम्मा जी, क्या ही अच्छा हो अगर इस मौके पर हम वलीद और हारिस के बारे में कोई फ़ैसला कर दें। बड़ी ममानी मुस्कुराते हुए बोली। अरे बहू, उनके बारे में अब क्या फ़ैसला करना है। वलीद और आयशा और हारिस और राबिया का रिश्ता तय समझो। उन्होंने फ़ौरन ही रिश्ते तय कर दिए। तुम लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने दोनों छोटी बहुओं की तरफ देखा था। अम्मा जी, एतराज़ का तो सवाल ही नहीं, ये तो खुशी की बात है। उन दोनों ने भी अपनी आमादगी और खुशी जाहिर कर दी। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अभी हमज़ा को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। पहले वो कोई ढंग की नौकरी ढूंढे, उसके बाद उसे ये खुशखबरी मिलेगी। और अम्मा, आप भी उसके लाड उठाना बंद कर दें। उन्हें नहीं मालूम था कि ये उनकी ज़िंदगी का गलत तरीन इकदाम था जिसने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। लेकिन आरिफा, इस तरह तो उसकी गलत फहमियों को और तक़वियत मिलेगी। जाहिद साहब का शुमार उन मर्दों में होता था जो घर के हालात की पूरी तरह से खबर रखते थे। हत्ता कि हमज़ा के अपने लिए ख़यालात से भी वो वाकिफ़ थे। कौन सी गलत फहमियाँ भाई साहब? आरिफा बेगम ने उलझ कर उनकी तरफ देखा। हमज़ा को भला कौन सी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, और वो भी आपके ख़िलाफ़? उनकी समझ में ये बात ही नहीं आ रही थी। मगर जाहिद साहब तो ज़माना परख चुके थे, लिहाजा उन्हें हमज़ा के रवैये समझ में आते थे। उसका ख्याल था सोजन आज छुट्टी कर लेगी या फिर उससे बात ही नहीं करेगी, क्योंकि कल जो उसने उसके साथ सलूक किया था वो काफ़ी से ज़्यादा बुरा था। मगर वो लंच टाइम पर उसकी टेबल पर मौजूद थी। रेड कलर उस पर बहुत सूट कर रहा था। वो उसकी तारीफ़ करना चाहता था मगर फिर चुप रहा कि पता नहीं वो क्या समझ ले। हेलो हमज़ा, कैसे हो? वो उसके सामने बैठ गई। फ़ाइन, आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो सोच रहा था कि उसकी तारीफ़ करे और उसने कर भी दी थी। थैंक्स। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता देगा और फिर देखेगा उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। कल तुम मुझे ऑफिस टाइम के बाद कहीं मिल सकती हो, किसी पार्क वगैरह में? हमज़ा की बात पर उसकी आंखें जगमगा उठी तो हमज़ा ने बेसाख्ता नज़रें चुराईं। पता नहीं ये मोहब्बत करने वालों की आंखों में इतनी चमक कहाँ से आ जाती है। दिल की जगह शायद किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया था जिसका धुआं उसके पूरे वजूद में भर गया था। रात का 1:30 बज रहा था मगर वो वीरान सड़कों पर मटर गश्त कर रहा था। आज पहली दफ़ा वो इस कैफियत से दो चार हुआ था। उसे लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई चीज़ मौजूद नहीं, बस एक तवील सड़क है और खला जहाँ ना कोई रोशनी है, ना कोई आवाज़, ना कोई हरकत है। और कभी कभी उसे लगता है कि ये सड़क भी हवा में मौलिक है, एक लंबी और तवील सड़क जिसका कोई अंत नहीं, जिसमें कोई मोड़ नहीं। सामने से आती गाड़ी जब सर पर आन पहुंची तो चौंक उठा और तेज़ी से एक तरफ हो गया। ड्राइवर उसे कोसता हुआ आगे बढ़ गया। वो जैसे गहरे ख्वाब से जागा था। गहरा सांस लेते हुए वो घर की तरफ चल पड़ा जहाँ वो सिर्फ चंद घंटों का मेहमान था। दरवाज़ा आरिफा बेगम ने ही खोला मगर आज उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि अपनी नाराज़गी का इजहार करने के लिए वो चुप रहीं। लेकिन वो अपने हवास में होता तो उनकी नाराज़गी महसूस करता। वो चुपचाप अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद वो खाने की ट्रे लेकर उसके कमरे में आईं तो देखा कि वो बेड पर जूतों समेत ही आड़ा तिरछा लेटा हुआ है, किसी गहरी सोच में गुम। वो इंतज़ार ही करती रही कि वो आज की मीटिंग के बारे में उनसे दरियाफ्त करे मगर वो चुपचाप उठ के बैठ गया और खामोशी से खाना शुरू कर दिया। आज मैंने भाई साहब से बात की थी, उन्होंने खुद ही बात शुरू की और वहाँ से काफ़ी देर बाद जवाब आया। तो फिर
عارفہ بیگم کا جوش قدرے ماند پڑ گیا۔ حمزہ بھی تو ویسے جوش اور تجسس کا اظہار نہیں کر رہا تھا جیسا کہ ان کے خیال میں اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ پھر بھی بتانے لگی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ حمزہ تو کوئی کام وغیرہ کرتا نہیں، اگر وہ کوئی ڈھنگ کا کام شروع کر دے تو وہ ضرور سوچیں گے اس بارے میں۔ واہ واہ، بھائی کا بھرم اور اپنا بھرم کیسے خوبی سے رکھ رہی ہیں، اور آپ کو رکھنا بھی چاہیے۔ ساری عمر آپ نے جو توقعات اپنے بھائیوں سے رکھیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور ساری عمر آپ نے بھائیوں کی دہلیز پہ گزار دی۔ ان کا احسان عظیم ہے آپ پر، آپ اتنا تو کر ہی سکتی ہیں ان کے لیے، اور آپ میری ماں ہیں تو پھر مجھے بھی آپ کا بھرم رکھنا پڑے گا، اور میں رکھوں گا۔ آپ کے سامنے وہ الفاظ نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے آپ سے کہے۔ اس نے دل ہی دل میں اپنی ماں سے کہا، پھر وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کروں گا کام۔ انہیں توقع نہیں تھی کہ حمزہ اتنی جلدی مان جائے گا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی جو پانی پی کر خاموشی سے دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ عارفہ بیگم نے کھانے کی ٹرے اٹھائی جس میں سے کھانا صرف چکھا گیا تھا، مگر انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب اس کے لاڈ نہیں اٹھانے، اسی لیے وہ اس کے رویے پر الجھتی ہوئی لائٹ بند کر کے باہر چلی گئی۔ آنکھ سے ایک گستاخ آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ امی، آپ کا خیال رکھنے والے، آپ سے پیار کرنے والے یہاں بہت ہیں، اگر ایک کم ہو گیا تو آپ کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ساری رات اس نے جاگ کر گزاری، اس گھر میں آخری رات۔ آج صبح وہ جلدی اٹھ گیا اور عارفہ بیگم کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی جس پر وہ بہت خوش تھی۔ وہ چائے کے لیے کچن میں آیا تو وہاں صرف رانیہ تھی۔ وہ پلٹنے لگا مگر رانیہ کی آواز پہ رک گیا۔ کچھ چاہیے تھا حمزہ؟ ہاں تم؟ اس کے دل سے صدا آئی مگر دل کی آواز بڑی صفاقی سے دبا لی۔ ہاں، ایک کپ چائے میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ لیکن ناشتہ تو تیار ہے، ناشتہ کر لو۔ نہیں، صرف چائے، وہ کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور اپنا بریف کیس تو وہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا۔ چائے، وہ بالوں میں کنگھی کر رہا تھا جب رانیہ چائے لے کے آئی۔ ہاں، یہاں رکھ دو۔ رانیہ کی طرف دیکھنا اس وقت سب سے مشکل کام تھا۔ یہ اتنے تیار شیار ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اس کے تیاری کو دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ بہت دور۔ کیا مطلب؟ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید سوالات کر کے اس کے ضبط کو آزماتی، اس نے ایک چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس کو سنبھال کے رکھنا، اور جب کبھی زندگی تم پر تنگ ہونے لگے اس ای میل کے ذریعے پکارنا۔ میں ضرور آؤں گا اگر زندگی ہوئی تو۔ مگر حمزہ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آج وہ جلدی اٹھا تھا یا رات کو سویا ہی نہیں تھا؟ رانیہ کے ذہن میں خیال آیا۔ پلیز رانیہ، مجھے چیٹ نہ کرنا۔ میں واپس آؤں گا تو صرف تمہارے لیے، لیکن اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں واپس تو آ ہی جاؤں گا، کیونکہ تم سے وعدہ جو کر رہا ہوں، لیکن پھر تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ رانیہ اس کی بات سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو کب جمع ہونا شروع ہوئے اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ یقیناً اس کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کے دل میں پنپنے والے ہر خیال سے آگاہ تھی۔ اس نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ تم کیوں جا رہے ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بڑے ماموں سے اس قدر خائف رہتا ہے تو یقیناً اس کا نتیجہ کسی صورت میں تو نکلنا ہی تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں کتنے عرصے بعد ملاقات ہو، اور پتہ نہیں ہو بھی یا۔ آنسو کی تار در کی تار اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ اگر یہ بتا کر جاؤں تو پھر جانے کا فائدہ؟ اس نے رخ موڑ لیا۔ آنسوؤں بھری آنکھیں اس کا ارادہ کمزور کر رہی تھیں۔ تو جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے بے یقین لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اگر میں یہاں رہا تو شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس نے بالوں میں پھنسا کر تھوڑی دیر پہلے بنائے ہوئے بال بگاڑ دیے۔ تم سے ایک درخواست ہے۔ وہ جو جانے کے لیے مڑ چکی تھی واپس پلٹی۔ میری امی کا بہت خیال رکھنا، اور میرے لیے اپنا خیال بھی رکھنا۔ وہ رکا۔ میں واپس آؤں گا، اس بات کا یقین رکھنا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پتہ نہیں اس نے آخری بات سنی تھی یا نہیں۔ وہ سر پکڑ کر دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گیا اور گھونٹ گھونٹ رانیہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چائے پینے لگا۔ پتہ نہیں اب یہ چائے کب نصیب ہوگی، اور ہوگی بھی یا نہیں۔ ان دونوں کو ایک ہی طرح کے خدشے نے ستایا تھا۔ ننھے ننھے قدموں کی آہٹ پر اس نے مڑ کے دیکھا۔ مسکان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ساری آزمائشیں آج ہی آنی تھیں۔ اس نے مسکان کو اٹھا لیا اور اس کے پھولے پھولے گال چومنے لگا، پھر ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے ہاتھ سے مسکان کو پکڑے باہر آیا۔ مرد تو سارے اپنے اپنے کام پہ چلے گئے تھے۔ اب صرف خواتین گھر پر تھیں، اور ہانیہ آپی تو شاید ابھی ابھی آئی تھیں۔ اچھا امی جی، اللہ حافظ، میں جا رہا ہوں۔ وہ عارفہ بیگم کے سامنے پیار لینے کے لیے جھکا اور اپنے کمرے میں بیٹھی رانیہ کا دل چاہا کہ جا کے اسے روک لے یا پھر اپنے کانوں میں انگلیاں ہی ٹھوس لے۔
خیریت بیٹا، یہ بریف کیس لے کے کدھر جا رہے ہو؟ چھوٹی ممانی نے حیرت سے بریف کیس کو دیکھا اور اسی اعتراض سے بچنے کے لیے اس نے چھوٹا بریف کیس لیا تھا جس میں اس کے صرف 2 جوڑے کپڑے اور سارے ڈاکیومنٹس تھے۔ اس میں ڈاکیومنٹس ہیں، اس نے آدھا سچ بولا۔ عارفہ بیگم سے ملنے کے بعد وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے ہوئے رانیہ کا دل کسی گہرے پاتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے کھڑکی بند کر کے وہ وہیں فرش پہ بیٹھ گئی۔ ارے تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ ناشتہ کر کے آئی تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کے بولی، کالج نہیں جانا؟ جلدی کرو، تیار ہو جاؤ، وین آنے والی ہے۔ اور تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ آج تو لاسٹ ڈے ہے۔ وہ جلدی جلدی بیگ میں چیزیں ڈال رہی تھی۔ ہاں آج ہی تو لاسٹ ڈے تھا۔ آنکھوں سے نمی کو باہر آنے سے روکا تو وہ لہجے میں بھر آئی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہیں صبح صبح حمزہ سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ تیزی سے کمرہ سمیٹتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ کاش ہو جاتی، وہ بڑبڑائی۔ بھائی کیوں دیر کر رہی ہو؟ جلدی کرو نا، وین آنے والی ہے، 8 بج چکے ہیں۔ نہیں میں آج نہیں جا سکوں گی۔ حلق میں آنسو اٹک رہے تھے، اور اگر عائشہ کو ذرا سی بھی فرصت ہوتی تو وہ اس کی اجڑی حالت اور ویران آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک جاتی۔ کیا مطلب؟ تم جو ہو نا ہمیشہ اسی طرح کرتی ہو، عین وقت پہ انکار کر دیا، پہلے بتا دیتی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی۔ کمرہ ایک دم ویران ہو گیا، جیسے حمزہ کے چلے جانے کے بعد یہ گھر اسے ویران لگ رہا تھا۔ نہیں حمزہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ کو زبردستی گھسیٹ کر بیڈ تک لائی اور اتنی سی کوشش میں اسے لگا کہ اس کی پوری جان صرف ہو گئی ہے۔ وہ یقیناً مذاق کر رہا ہوگا، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہے؟ ناممکن، وہ مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ یقیناً مذاق کر رہا ہوگا۔ اس نے دل کو تسلی دی، مگر اس کا دل ہر دلیل رد کر رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ حمزہ اب واپس نہیں آئے گا، وہ تم لوگوں کو چھوڑ گیا ہے، وہ تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ دل کی ان صداؤں سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی، ہاتھ پاؤں سے تو پہلے ہی جان نکل رہی تھی۔ حمزہ کی دی ہوئی چٹ اس نے دراز میں ڈال دی۔ رانیہ تم آج کالج کیوں نہیں گئی؟ بڑی ممانی شاید بچوں کو فارغ کر کے ان کا کمرہ درست کرنے کی غرض سے ادھر آئی تھیں۔ وہ امی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، شاید بی پی لو ہو گیا ہے۔ یکدم نہ جانے کیا ہوا کہ وہ لہرا کر بیڈ پر ہی گر گئی۔ رانیہ! بڑی ممانی فوراً اس کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ ایسی کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے، بس بی پی لو ہو گیا تھا۔ آج کل لڑکیوں کو ڈائٹنگ کا بھی تو بہت شوق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر انہیں تسلی دی اور چلا گیا۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، اب اچانک کیسے بی پی لو ہو گیا؟ ہانیہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ رانیہ اب ہوش میں تھی اور ٹکر ٹکر سب کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ امی، بڑی چاچی، چھوٹی چاچی، پھپھو اور ہانیہ آپی سب کتنے فکر مند ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اور اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ حمزہ سے بھی تو کرتے ہیں، مگر وہ پھپھو اور دادو کی صورت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ دادو تو مسلسل اس پر کچھ دم کر کے پھونک رہی تھیں اور اس کا سر پھپھو کی گود میں تھا۔ رانیہ میری بچی کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جھک کر اس کا ماتھا چوما تو اس کا دل چاہا کہ وہ دھاڑے مار مار کے روئے۔ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے؟ اس نے لب کاٹے۔ حمزہ کتنے ظالم ہو تم، کتنے خود غرض ہو، کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پہ ڈال گئے ہو۔ اتنی محبتوں سے منہ موڑ کر تم سکون سے کیوں کر رہ پاؤ گے؟ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ پھپھو، اس نے اذیت سے انہیں پکارا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of first mega episode of the novel دو قدم کا فاصلہ. hope that you like it. اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.